अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आए एक नई नावल की तरफ चलते हैं जो कि हवेली बेस पे है, वडेरा बेस पे है और कज़न मैरिज बेस पर है। तो शुरू करते हैं नावल। सूरज अपने वक्त के मुताबिक निकल चुका था और इस वक्त मीरपुर की वादियों में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। किसान और मजदूर अपने कामों में लगे हुए थे। ऐसे में पहले एक डबल केबन जिसमें गनमैन सवार थे और वो गुजरी। फिर कुछ फासले पर फराटे मारती लैंड क्रूज़र गुजरी जिसकी स्पीड ने सबको बता दिया ये गाड़ी मीर फातेह अली ड्राइव कर रहा है। इस गाड़ी के पीछे दूसरी डबल केबन गुजरी जिसमें भी गनमैन सवार थे। प्रोटोकॉल तो होना था। आखिर लैंड क्रूज़र में मीर वजाहत के पोते मीर फातेह अली जो मौजूद थे। सफ़ेद लैंड क्रूज़र शहर में दाखिल होकर एक मखसूस ब्लैक लैंड क्रूज़र के बराबर में रुकी। सफ़ेद लैंड क्रूज़र वाले ने अपनी मखसूस रौबदार आवाज़ में पीछे गार्ड और गाड़ियों को इधर ही रहने का बोलकर ब्लैक लैंड क्रूज़र वाले को मुस्कुराकर देखा, जिसने होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाई और एक आंख दबाकर दोनों ने फुल स्पीड से गाड़ी रोड पर दौड़ा दी। हा हा लाला, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अपने मुकाम पर पहुंचकर मीर फातेह अली ने हंसकर मुकाबल को गले लगाया। बरो फतेह, तुम भी कुछ कम नहीं। मुकाबल गर्मजोशी से मिलकर बोला तो फतेह ने मुस्कुराकर सर खम किया और कुर्ते की आस्तीन ऊपर को की। सफ़ेद कुर्ते शलवार पर ब्लैक चादर डाले वो गज़ब ढा रहा था। लेकिन तुम्हारी बात अलग है मीर सारम अब्बास, फतेह मुस्कुराकर बोला। मीर सारम भी बोला, जबकि ब्लैक टी शर्ट की आस्तीनें बाजुओं पर किए हुए था जिससे इसकी वर्जिशी सफ़ेद बाजू दिख रहे थे। साथ ब्लू जीन्स, काले ही सन ग्लासेस लगाए वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। पता नहीं दोनों को कितनी ही लड़कियों ने पलट कर देखा, कितनियों ने हसरत से, लेकिन ये दोनों सबसे बेनियाज अपने आप में मगन थे। और सारम दूर से आवाज़ लगाता हुआ यूनी के गेट के पास आया जहाँ सारम और फतेह अपनी गाड़ियों के पास खड़े थे। कैसा है जिगर, सारम आरब के गले लगकर बोला। क्या बात है, आज तो फतेह साईं भी आए हैं। आरब हंसकर बोला तो फतेह भी मुस्कुरा दिया। हाँ जी जनाब, ईद का चांद हो गए थे, हमें ही तशरीफ़ ले आए हैं। फतेह सारम की तरफ इशारा करता हुआ बोला तो सारम ने बालों में हाथ फेरा। इसकी इस हरकत ने कितनों ने इसे हसरत से देखा। मैं क्या करूं, मेरी पहली बीवी मुझे छोड़ती नहीं, सारम ने आरब की तरफ देखकर कहा, जिस पर आरब का सदमे से मुंह खुल गया। खुदा का खौफ करें मीर सारम साईं, जो जाते ही नहीं इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हैं, आरब ने चिक करते लड़कियों की तरह कहा, जिस पर फतेह की हंसी छूटी। आरब, मैं इसे जानता हूँ, ये खुद नहीं आ रहा। फतेह के बोलने पर आरब पर सुकून हुआ तो सारम पहले वाले मशगले में लगा हुआ था। एक हाथ अपने काले सिल्की बालों में फेर रहा था, दूसरे से मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। साईं कब तक चलेगा ऐसा, फतेह संजीदगी से बोला तो मोबाइल पर टाइप करती उंगलियां चुप न रुक गईं। क्या कब तक चलेगा, वो समझ नहीं सका। वो समझ कर भी ना समझी से बोला, मीर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फतेह संजीदा लहजे में बोला, फतेह साईं आपको पता है जब तो क्यों मुझे हर बार सवाल करते हैं। सारम झंझलाकर बोला, मीर तुम अपनी माँ का सोचो, इनकी नज़रें हर वक्त हवेली के दरवाजे पर होती हैं, कब ऐसा हो कि तुम वापस आ जाओ। फतेह बोला तो आरब ने खामोशी से इसे देखा, वो भी तो दिन रात साईं को यही समझा रहा था। अच्छा कोशिश करूँगा, वही हर बार वाला जवाब। इसके जवाब पर फतेह ने लब भींचे। इरका डार्लिंग उठ जाओ, हिना ने इसके लाल फूले गालों पर चुटकी ली बोली। लेकिन इरका मैडम ने हिना का हाथ झटका और दोबारा सो गई। ऐसे करने पर हिना ने इसे घूरा। इरका आज लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करवाने की, बहन उठ जा। हिना की बात पर इरका ने झट से आंखें खोली और वो कैसे भूल गई, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। इरका हिना पर चढ़ दौड़ी जो मुंह खोले इसे देख रही थी। इरका, मैं क्या याद दिलाऊं, यूनी तुम्हें जाना है मुझे नहीं। हिना ने हैरत से अपनी 2 साल छोटी बहन को देखकर कहा। टक टक दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों ने गेट की तरफ देखा। एक यंग सा खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। तुम तैयार नहीं हुई अब तक। इरका, ये क्या, तुम अब तक फ्रेश भी नहीं होकर आई। बलाज की जो ही नज़र इरका पर गई तो वो झंझलाकर बोला, भाई ये हिना ने मुझे उठाया ही नहीं और खुद तैयार हुए बैठी है। इरका ने गड़बड़ाकर सारा मलबा हिना पर डाला जो सदमे से आंखें बड़ी किए इसे देख रही थी। उफ, जो भी है जल्दी तैयार होकर नाश्ते पर आओ, बाबा वेट कर रहे हैं।
کہیں تمہاری وجہ سے بابا لیٹ نہ ہو جائیں۔ بلاج بول کر نیچے اترا تو ارکا جلدی سے تیار ہونے بھاگی۔ ہنا نفی میں منہ ہلاتی نیچے ناشتہ کرنے کو چل دی۔ تیار تو وہ ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بابا، ارکا جہاں صاحب کے پیچھے سے ہگ کرتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام بابا کی جان۔ جہاں صاحب نے اپنے برابر اسے بٹھایا۔ دوسری طرف ہنا بیٹھی تھی، اس سے آگے بلاج۔ جہان صاحب اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ لندن چلے گئے، وہیں پڑھائی مکمل کی، بزنس شروع کیا۔ ستارہ بیگم ان کی کلاس فیلو تھی۔ جہان صاحب نے ان سے شادی کی اور ان کے 2 بچوں میں پہلا بلاج اور خوبرو نوجوان 25 برس کا تھا، یونی میں بزنس پڑھ رہا تھا۔ ہنا 24 سال کی، فیشن ڈیزائنر کی پڑھائی کر رہی تھی۔ سب سے چھوٹی اور لاڈلی ارکا، سب سے الگ نیلی آنکھوں والی گڑیا، جس کی اب یونی شروع ہونے والی تھی۔ ستارہ بیگم کا انتقال کچھ عرصہ قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا، جس سے سب سے زیادہ خوف زدہ ارکا ہو گئی تھی، اور اب بھی کچھ ہے۔ بابا جان، ہنا کو یونی ڈراپ کر دیجیے گا، میں ارکا کو لے کر جاؤں گا، بلاج کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہنا کی یونی الگ تھی۔ ارکا کی معصومیت دیکھتے ہوئے بلاج نے اپنی ہی یونی میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ ارکا نے بھی بزنس ہی پڑھنا تھا۔ سائیں، مجھے میرا بیٹا بہت یاد رہا ہے اب، خدیجہ بیگم ضبط کرتی ہوئی بولی۔ میرا بھی بیٹا ہے، اب وہ نہیں سنتا کسی کی تو کیا کر سکتے ہیں، میر عباس اپنی روبدار آواز میں بولے۔ سائیں، آپ بھی تو شہر جا کے سے مل لیتے ہیں، شکوہ کیا گیا۔ دیکھیں بیگم، وہ کسی کی نہیں سنتا، آج بھی فتح گیا ہے اس سے ملنے، لیکن وہ کسی کی سن لے تو میر سارم عباس کہاں سے ہو گیا؟ میر عباس نے سر جھٹک کر بولا۔ سارم کی ضد پوری حویلی جانتی تھی، وہ واحد تھا جو میر وجدان کی بات سے انکار کر دیتا اگر پسند نہ آئے تو۔ تم جاؤ کھانے کا انتظام کرو، انہیں ٹالنا چاہا۔ خدیجہ منہ بناتی اٹھ گئی، کچن کی طرف بڑی ملازموں کو کھانے کا بولا۔ میر وجاہت میر پور کے سردار تھے، سخت جگیردار روبدار۔ ان کی شریک حیات کا جب انتقال ہوا تب سے وہ کچھ زیادہ ہی سخت گیر ہو گئے تھے۔ ان کا پہلا بیٹا میر عباس، جس کی شریک حیات خدیجہ تھی، ان کی اولادوں میں سے ایک بیٹا سارم، جو کہ 10 سال ہی سے شہر کے بورڈنگ میں چلا گیا تھا پڑھنے، وہیں ہی سارم کی دوستی عارف اور زرون سے ہوئی۔ جبکہ سارم کالج میں آیا تو میر وجدان نے اسے شہر میں عالیشان بنگلہ لے دیا، جہاں ملازم، گارڈز وغیرہ سب موجود تھے۔ سارم نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اس گھر میں رہنے لگا۔ عارف اور زرون دونوں ہی سگے بھائی تھے، جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بورڈنگ میں آ گئے تھے، لیکن اب وہ سارم کے لیے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر تھے۔ تینوں کے ساتھ یونیورسٹی میں بزنس پڑھ رہے تھے۔ سارم کے بعد تحریم تھی، جو 21 سال کی تھی، پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد میر علی تھے، جو کہ کچھ معاملوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن ان کا بیٹا میر فتح ادھر میر حویلی میں ہی رہ رہا تھا، سب کا لاڈلا تھا۔ میر علی کی بیوی کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اریبہ میر وجدون تھی، ان کی اکلوتی بیٹی روشنی۔ اریبہ بیگم اور ان کے شوہر دعوت سے واپس آ رہے تھے، ان کا کار ایکسیڈنٹ روڈ میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت روشنی 5 برس کی تھی۔ میر وجدان روشنی کو میر حویلی لے آئے اور کچھ مہینے بعد روشنی کا نکاح فتح سے کر دیا گیا۔ بکری چڑھی پہاڑ تے، زرون جوش سے بولا۔ سب خاموش اسے دیکھ کر رہے تھے، وہ پھر بولا۔ اور بول۔ زرون نے سب کو خاموش دیکھا تو کوشن عارف کو مارا، کیونکہ سارم اور فتح کچھ کہنے پر ہی اس کے جان کے لالے پڑ جاتے۔ واہ واہ واہ، عارف بے نیاز سا بولا۔ فتح نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دونوں نمونو بھائیوں کو دیکھا۔ بکری چڑھی پہاڑ تے، آگے بھی بول سارے۔ سارم نے بیزار ہوتے ہوئے ایک چپیٹ اس کی پشت پر رسید کی۔ ادھر سے چڑھی ادھر سے اتر گئی۔ زرون نے جوش سے بقول خود کے شعر کو مکمل کیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا زرون۔ سارم نے کھینچ کر کوشن اسے مارا، جبکہ اس کی بات پر بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھے فتح اور عارف نے قہقہ لگایا۔ میز پر چپس کے پیکٹس، سافٹ ڈرنکس، سگریٹ کے پیکٹس پڑے تھے، چاروں سگریٹ سلگاتے باتوں میں مصروف تھے۔ اس وقت فتح سارم کے شہر والے گھر میں موجود تھا، جس میں عارف زرون بھی سارم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک تو شکر کیا کرو، مفت میں فلم دیکھنے کو مل جاتی ہے، نہ شکرو، زرون منہ بناتے ہوئے بولا۔ فلم کا تو پتہ نہیں، البتہ جوکر ضرور دیکھ لیتے ہیں، سارم نے طنز کیا۔ چل یار سارم، میں چلتا ہوں۔ فتح ٹیبل سے موبائل، چابی، سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر جیب میں رکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ سارم سے بولا تو سارم سگریٹ ایشٹرے میں مسلتا ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کھڑا ہوا۔ چل ٹھیک ہے، ویسے رک جاتا، 2 تو بج گئے ہیں۔ سارم گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ نہیں یار، چل خدا حافظ۔ فتح سب سے ملتا۔ گاڑی میر پور کی طرف دوڑائی۔
آؤچ! اندھیرے میں ٹکرانے پر وہ ہلکا سا چیخی۔ شی! جاہل لڑکی، آواز بند کرو! فتح موبائل کی ٹارچ روشنی کے چہرے پر مارتا ہوا غرایا۔ سائیں! روشنی! اسے دیکھ کر خوفزدہ سی آواز نکلی۔ کیا کر رہی تھی اس وقت حویلی کے دروازے کے پاس؟ فتح نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ روشنی کی جان ہوا ہوئی۔ کیا وہ جلدی بولو، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ فتح تنگ آ کر بولا۔ وہ مجھے لگا باہر کوئی ہے۔ روشنی سہمی ہوئی آواز نکالی۔ وہ مجھے لگا باہر کوئی ہے۔ روشنی کی سہمی ہوئی آواز نکلی۔ تو باہر کھڑے گارڈ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ فتح سرد لہجے میں بولا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی جو روشنی کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا باہر کوئی ہے؟ فتح نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کھڑکی سے دیکھا تھا تو لگا بمشکل روشنی بولی۔ اور تم کھڑکی پر کیا کر رہی تھی اس وقت؟ ایک اور سوال۔ بارش دیکھ رہی تھی۔ روشنی کے بولنے پر فتح نے اس کا بازو پکڑا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے اس نئے دماغ میں فٹ کر لو، دوبارہ تم کھڑکی یا دروازے پر مجھے نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی باتیں دوبارہ نہیں دہراتا، فتح نے سرد لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دفعہ ہو اب کمرے میں اپنے۔ فتح گرایا تو روشنی روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ عجیب مصیبت ہے، فتح ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے سے جاتا دیکھ کر ایک نظر حویلی کے دروازے پر ڈالتا بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ پاگل لڑکی اتنی رات میں دروازہ کھولنے لگی تھی، باہر گارڈز وغیرہ کھڑے تھے۔ فتح تم نے کل گارڈز کو واپس کیوں بھیج دیا؟ میر وجدان اپنی مخصوص رعبدار آواز میں سوال کیا۔ دادا سائیں، وہ مجھے ایزی فیل نہیں ہو رہا تھا، فتح چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا جسے اس وقت خاموش ناشتہ کر رہے تھے۔ فتح تم بچے نہیں ہو، تمہیں معلوم ہے وہ دوسرے گاؤں والے شیرازی ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے موقع دیکھتے رہتے ہیں، میر وجدان تیز لہجے میں بولے۔ شیرازیوں کے نام پر فتح نے مٹھیاں بھیجی۔ یہ وہی لوگ تھے جس نے ان کے بابا کے دل میں غلط فہمی ڈالی تھی۔ اب تم بغیر گارڈز کے کہیں نہیں جاؤ گے، میر وجدان سخت لہجے میں بولتے کھڑے ہوئے لیکن رکے۔ رات گیٹ پر جو گارڈ کھڑا تھا، صبح تم نے نوکری سے نکالا ہے؟ وجدان نے سوال کیا تو بے ساختہ روشنی نے خوفزدہ نظروں سے فتح کو دیکھا جو سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی دادا سائیں، فتح بولا تو میر وجدان سر اس بات میں ہلاتے بغیر دوسرا سوال کیے آگے بڑھ گئے۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا، اس سے زیادہ وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ وہ فتح کے لیے ماں باپ، دادا دادی سب کچھ تھے۔ ارکا گڑیا، تم کیوں اپنے معصوم بھائی کی پوری کلاس کے سامنے بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ 10 منٹ سے گھر کے باہر کھڑا بلاج بے بسی سے بولا۔ ہینا جہاں صاحب کے ساتھ جا چکی تھی، لیکن ارکا میڈم کا آج پہلا دن تھا اور ارکا کا دیر سے اٹھنا، اب دیر سے اٹھی تھی تو اس کو تیاری میں ٹائم لگانا تھا، جلدی۔ بس آ گئی شولی بھائی۔ ارکا تیار ہو کر معصومیت سے بچوں کی طرح کان پکڑتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اچھا جلدی چلو، بیٹھو گاڑی میں۔ بلاج نے ارکا کے لیے دروازہ کھولا تو ارکا مسکرا کر بیٹھ گئی۔ اگر کل تم مجھ سے پہلے نہ اٹھی تو دیکھنا پھر، بلاج گاڑی روڈ پر ڈالتا ہوا بولا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ ارکا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو میں ایک ہفتے کے لیے تمہارے چاکلیٹس کھانا بند کر دوں گا اپنی طرف سے۔ بلاج نے خوفناک سزا سنائی تھی جو کہ ارکا کے لیے خوفناک ہی تھی۔ وہ کیک اور چاکلیٹ کی دیوانی تھی۔ نہیں بھیا پلیز، آپ تو اتنے کیوٹ بھیا ہو نا، میرے اپنی معصوم بہن کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے؟ ارکا نے نہ آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ڈرامے باز! لیکن ارکا یہ غلط ہے، دیکھنا آج کتنا لیٹ ہو گئے، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بلاج نے سنجیدگی سے بولا۔ جی بھائی، کل سے پکا آپ سے پہلے اٹھ جاؤں گی۔ ارکا کے بولنے پر بلاج مسکرا دیا۔ تمہاری وجہ سے پھر لیٹ ہو گیا آج۔ ضرور اپنے جلدی نہ اٹھنے کا الزام سارم پر ڈالتا، جلدی سے یونی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوا۔ او ریلی! صحیح، میں نے کہا تھا رات بیٹھ کر فضول شعر پڑھو۔ ارے یار، تیرے شعر کا شعر بولنا تو شعر کی توہین ہوگی۔ سارم نے ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے میٹھا طنز کیا۔ جلتے رہنا تو میرے ٹیلنٹ سے، زارون منہ بناتے ہوئے بولا۔ ہاں، ایک وقت آئے گا یہ سارم آواز زارون سے جلے گا۔ سارم ہنس کر بولا۔ شکر ہے سر نہیں آئے۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی عارف بولا اور پیچھے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا۔ زارون بھی عارف کے ساتھ بیٹھا۔ تمہاری کیوں اتنی سانسیں پھول رہی ہیں؟ سارم بلاج کے برابر بیٹھتا ہوا بولا۔ بلاج سے بولا تو ٹیشو سے پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ ابے یار، بھاگ کر آیا ہوں اس لیے سانس پھول گیا۔ بلاج بوتل سے پانی پیتا ہوا بولا۔ کیوں، کتا پیچھے لگا ہوا تھا؟ عارف نے ہانک لگائی۔ ارے نہیں، ارے تم تو ابھی آئے ہو، بلاج مسکرا کر بولا، جس پر زارون اور سارم کا چھت پھاڑ قہقہہ لگا۔ تو کلاس سے باہر مل، پھر بتاتا ہوں تجھے۔ عارف اپنے شیو پر ہاتھ مارتا دھمکانے والے انداز میں بولا، جس پر بلاج نے سر خم کیا۔ اس کو چھوڑو، خیر تم اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ وقت سے پہلے آ جاتے ہو۔
سارم بولا، ان چاروں کی دوستی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اتنا معلوم تھا بلاج وقت سے پہلے ہی کلاس میں موجود ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ٹیچر بھی بلاج کی تعریف کرتے تھے۔ بس وہ السلام علیکم کلاس، بلاج اتنا ہی بولا تھا۔ سر افتخار کلاس میں داخل ہوئے تو بلاج بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ لالا سائیں فتح جو لاؤنج میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا، تحریم کی آواز پر موبائل بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی لالا کی گڑیا بولو۔ فتح نے تحریم کو بہنوں کی طرح ہی بچپن سے سمجھا تھا۔ کیا آپ مجھے سارم لالا سے ملوا سکتے ہیں؟ تحریم نے بڑی امید سے سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے سارم نے لب بھینچے۔ بولیں لالا سائیں۔ تحریم فتح کو خاموش دیکھ کر بولی، اچھا ہفتے کو لے چلوں گا، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ فتح نے مسکرا کر بولا، تھینک یو لالا سائیں، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تحریم خوشی سے بولی اور کچن کی طرف بھاگی۔ فتح نے آنکھیں بند کی۔ سارم اور میر وجدان کی لڑائی میں گھر والے پس رہے تھے۔ ابے یہ بلاج کہاں گیا؟ سارم موبائل یوز کرتا مصروف سا بولا۔ اس وقت تینوں کوریڈور میں کھڑے تھے۔ بول رہا تھا کنٹین جا رہا ہوں۔ عرب بولا، چل کنٹین چلتے ہیں، نشے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ سارم موبائل میں مصروف ایک ہاتھ سلکی کالے بالوں میں پھیرتا ہوا بولا تو تیلو چلنے لگے۔ ویسے کب تک تمہارے بال کمر تک آ رہے ہیں؟ عرب نے سارم کے سلکی بالوں پر طنز کیا جو نارمل تھے، نہ بڑے نہ کم۔ کیوں نظر لگا رہا ہے؟ اس لیے بولتا ہوں نہا لیا کر، اس طرح خراب تو بال نہیں ہوں گے نا؟ سارم تپ کر بولا اور عرب کے جیل سے سیٹ کیے بالوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا۔ سائم کو اپنے بالوں بہت پیارے تھے، کیوں کوئی کچھ بولتا وہ تپ جاتا تھا، جس پر فتح اور زرون عرب بہت مذاق اڑاتے تھے، لڑکیوں کی طرح بالوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول دیتے۔ سب چھوڑو، وہ دیکھو بلی کس بلی کے ساتھ بیٹھا ہے؟ زرون یکدم رک کر بولا، ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ بلی سے مراد بلاج تھا، جسے لوگ پیار سے بلی کہتے تھے۔ یہ کیوٹ سی معصوم سی بلی کون ہے؟ اب کہ عرب بولا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں۔ سارم کی طرف لڑکی کی پشت تھی، لیکن بلاج نظر آ رہا تھا۔ 2 سال میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بلاج نہیں دیکھا گیا۔ سارم سنجیدہ چہرے لیے بلاج کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے کھینچے جا رہی تھی۔ سائم کھنچتا جا رہا تھا۔ بلاج قریب آ کر عرب بولا۔ عرب کی آواز پر بلاج کچھ بولتے بولتے رکا۔ آؤ عرب بیٹھو۔ بلاج نے تینوں کو اشارہ کیا تو عرب نے لڑکی کے بارے میں اشارہ کیا کہ کون ہے؟ اوہ یہ میری چھوٹی اور لاڈلی بہن ہے ارکا جہاں۔ بلاج مسکرا کر بولا، وہی جو تمہیں ہر بار میسج کرتی تھی چاکلیٹس اور کیک لے کر آنا۔ زرون ہنس کر بولا تو بلاج بھی ہنس دیا اور دوسری چیئر پر بیٹھا۔ عرب بھی ارکا کو دیکھا۔ عرب کی خواہش تھی اس کی بھی ایک بہن ہوتی، اس سے بھی وہ ایسے ہی فرمائشیں کرتی جیسے ارکا بلاج سے کرتی ہے۔ سارم یہ میری بہن ہے ارکا۔ سارم جو کال سن کر آیا تھا تو بلاج بولا، جس پر سارم نے مسکرا کر ارکا کو دیکھا، لیکن یہ ایک نظر کا دیکھنا ایسا ہوا جیسے وقت رک گیا، ہوا رک گئی، سانس بند ہو گئی۔ سارم بیٹھو۔ عرب اسے گمسم ارکا کو دیکھا، زبردستی مسکرا کر دانت پیس کر بولا تو وہ ہوش میں آیا۔ شکر تھا بلاج ارکا اور زرون کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تجھے؟ تمیز سے بیٹھ، نظر ہٹا ورنہ بلاج کے ہاتھوں سے جان سے جائے گا۔ عرب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو سارم گڑبڑا کر نظر ادھر ادھر کی۔ کیا ہوا؟ سارم بیٹھو۔ بلاج اسے کھڑا دیکھ کر بولا، ہاں نہیں وہ کال آ رہی ہے، میں چلتا ہوں، کل ملیں گے۔ سارم گمسم سا بولا تو بلاج نے سر ہلایا۔ سارم جلدی سے پارک ایریا کی طرف بڑھا۔ عرب کی نظروں نے دور تک سارم کا پیچھا کیا۔ سارم نے گاڑی میں بیٹھ کر سانس لیا، ایسا لگا وہاں سانس نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، پھر پرسکون ہو کر گاڑی گھر کی طرف بڑھائی۔ اس وقت اسے سکون چاہیے تھا۔ تم بھی کچھ پوچھو۔ زرون نے جو بولنا سٹارٹ کیا، بس بہت دیر بعد ارکا کے خاموش ہونے کا احساس ہوا تو وہ بولا، آپ اتنا کیسے بول لیتے ہیں؟ ارکا کے معصومیت سے پوچھنے پر موبائل پر مصروف بلاج کا قہقہہ لگا، اس کے لیے آپ کو زرون احمد بننا پڑتا ہے۔ زرون کبھی شرمندہ ہو جائے ناممکن، جو کہ دنیا میں ایک ہی بہت ہے۔ بلاج نے ہاتھ جوڑے اور ارکا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ارکا زرون عرب سے ملتی، بلاج کے ساتھ بڑی۔ زرون اور عرب نے اسے دل سے بہن ماننا تھا۔ یہ کیا ہوا تجھے وہاں؟ عرب یونہی سے سیدھا سارم کے کمرے میں آیا، اس وقت اس کے سر پر کھڑا سوال کر رہا تھا، کب کہاں؟ سارم جاننے پر بھی انجان بنا۔ جب بلاج کی بہن کو دیکھا تھا، اگر تجھے گھورتا بلاج دیکھ لیتا تو یقیناً آج تیرے نام کی بریانی کا ڈنر کر رہا ہوتا۔ عرب تیز لہجے میں بولا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تجھے؟ سارم پریشانی مسلتا ہوا بولا تو عرب نرم پڑا۔ کیا ہوا سارم؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ عرب فکر مندی سے بولا، ہاں بہت۔ عرب اسے بچا لو پلیز۔ عرب نے سارم کی بڑبڑاہٹ سنی تو فوراً سائڈ راہ سے اس کی دوائی نکالی اور اس کے آگے کی۔ سارم یہ لو۔ عرب نے دوائی دی۔
اگر یہ کھا لوں گا تو تم اسے بچا لو گے نا؟ سارم نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں جلدی سے کھاؤ۔ عرب نے اسے دوائی کھلائی اور بیڈ پر لٹایا۔ اسے بچا لو، وہ مر جائے گی۔ سارم نیند میں جاتا بڑبڑایا۔ عرب پاس بیٹھا اس کا سر دبا رہا تھا۔ جب سے وہ اس کے ساتھ تھا اسے معلوم تھا سارم کا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر اسے وہ وقت یاد آ جاتا تو اٹیک آنے شروع ہو جاتے۔ عرب اس سب میں اس کے بہت قریب تھا، اسے دوا دیتا، لیکن جب وہ صبح اٹھتا تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا کل کیسے سویا تھا، بار بار کس کو بچانے کی فریاد کر رہا تھا۔ عرب اسے پرسکون سوتا دیکھ کر لائٹ بند کرتا روم سے نکلا اور گیٹ بند کیا۔ ہیلو دشمن! فتح جو آج زمین سے واپس آ رہا تھا، راستے میں رائم شیرازی ملا جو گاڑی اس کے مقابل لاتا کھڑکی سے بولا، ویسے تو تم اتنے رئیس مضبوط آدمی، لیکن بی بی تمہاری بے سہاروں کی طرح گاؤں میں گھومتی پھرتی ہے۔ رائم شیرازی نے طنز کیا۔ دوپہر میں ہی روشنی گاؤں کے لیے اکیلے جاتے دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا فتح جیسے انسان کو یہ سب پسند نہیں، اسی لیے وہ ایک تیر سے دو شکار تمیز سے۔ اور دوبارہ میری بیوی پر آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دوسرا منظر دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ کسی غیر کے منہ سے اپنی عزت کا نام سن کے فتح داڑا۔ اوکے فتح سائیں، ویسے خوش نصیب بہت ہو۔ رائم شیرازی اسے غصے میں دیکھتا بولتا، گاڑی آگے بڑھا دی۔ معلوم نہیں تھا اگر فتح کو غصہ آ گیا تو وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا بندہ بچے گا کہ نہیں۔ ڈیم اٹ! فتح نے زور سے موقع اسٹیئرنگ پر مارا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ گہری سانس لی۔ گاڑی حویلی کی جانب بڑھا دی۔ بابا آپ کو معلوم ہے آج آپ کی بیٹی کی وجہ سے میں لیٹ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بلاج کھانا کھاتے جہاں صاحب سے بولا، کیوں بھئی ہماری بیٹی نے کیا کر دیا؟ جہاں صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر بابا لوگوں کو آپ کی بیٹی پر الزام لگانے کا موقع چاہیے اور کچھ نہیں۔ آپ یہ لیں۔ ارکا نے بات گھمائی اور بلاج کو آنکھیں دکھائیں جسے وہ بڑی بہن ہو۔ معلوم تھا وہ بغیر ناشتے یوں نہیں جانے کا سن کر اس سے ناراض ہوں گے۔ وہ اپنے بابا کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ مطلب میں بڑا ہوں؟ بلاج بڑبڑایا۔ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ارکا کو اجازت ہے وہ بڑی اور چھوٹی بن جائے۔ ہینا بلاج کے کان میں مسکرا کر بولی تو بلاج مسکرا دیا۔ بابا کیا ہم کل ڈنر باہر کریں؟ ارکا نے سوال کیا۔ ضرور، کیوں نہیں، جو میری بیٹی کہے۔ جہاں صاحب مسکرا کر بولے تو سب نے اس نوک جھوک میں کھانا کھایا۔ روشنی بی بی، چھوٹے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے فتح کا بلاوا بھیج دیا تو وہ اپنی غلطی یاد کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، روشنی بڑبڑائی اور دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں۔ فتح کی روبدار آواز، روشنی کے پسینے آنے لگے۔ آئیں روشنی بی بی، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تشریف رکھیں۔ فتح نے اسے دروازے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، جبکہ روشنی سن ہوگی اس کے نرم لہجے پر۔ چائے لے گی؟ فتح کے سوال پر روشنی بھی ہوتی بچی۔ بولیں روشنی۔ جی۔ اب تک پریشان سی صوفے پر بیٹھی فتح کو دیکھ رہی تھی جو کپ میں چینی ڈال رہا تھا۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا؟ روشنی کو سمجھ سے باہر تھا۔ صرف 1 ٹی اسپون شوگر۔ اسے ایک چمچہ چینی کا ٹائر میں ڈالتے دیکھتے روشنی جلدی سے بولی تو فتح نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ زیادہ شوگر لینے سے ویٹ بڑھ جاتا ہے نا؟ جلدی سے روشنی نے مزے سے وجہ بتائی۔ فتح نے بغیر جواب دیے آدھا چمچ چینی ڈالی۔ یہ لیں۔ فتح نے کپ روشنی کی طرف کیا، خود اپنی خاموشی اور سکون سے چائے پینے لگا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ فتح نے اسے دیکھا۔ اگر بسکٹ ہوتے تو کیا بات تھی؟ وہ روشنی تھی، بس بولنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، جو کہ فتح اسے کم ہی دیتا تھا۔ آپ کہاں بیٹھی ہیں؟ فتح نے سوال کیا۔ آپ کے کمرے میں۔ میں کون ہوں؟ دی ہینڈسم بیٹسمین۔ واہ، کیا نام رکھا ہے روشنی بی بی نے۔ آج کہاں گئی تھی؟ وہ میرے کالج کی دوست تھی نا، ارم۔ ارے وہی چھپکلی جیسی جو دکھتی ہے۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ لیں روشنی بی بی، اسے کہتے ہیں گئی پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ ارے ذرا زبان کو لگام رکھتی تو ابھی سارے راز فاش نہ ہوتا۔ روشنی فتح کو دیکھتی بڑبڑائی۔ سامنے رکھا کپ چائے میں بھی اور مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی، ویسے آپ کی چائے میں ٹیسٹ بہت تھا، کبھی کبھی کچن کا بھی چکر لگا لیا کریں۔ اوکے، اچھا، چائے کے لیے تھینکس۔ وہ بولتے بولتے دروازے کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی فتح نے اس کی کلائی پکڑی۔ کدھر؟ فتح نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ نیچے جا کر سائڈ وال کی طرف، میرا کمرہ ہے نا وہاں۔ اچھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بتا دیں نہ جانے دیں۔ اب بتا دیا، جانے دیں۔ بھی سیریس روشنی، اکیلے کیوں گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے بس تھوڑی دیر جانا تھا، مامی سائیں سے پوچھ کر گئی تھی۔ میں نے کیا بولا تھا؟ میری اجازت کے بغیر تم باہر نہیں جاؤ گی۔ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں جو تم اکیلے گئی؟ فتح گرایا۔ سوری، فتح سے بحث کرنے سے اچھا روشنی نے غلطی تسلیم کی، ورنہ فتح اس کی زبان لڑانے والے انداز پر ضرور بھڑک اٹھتا۔ اگر مجھے دوبارہ معلوم ہوا تم اکیلی مجھے بغیر بتائے باہر گئی ہو تو یاد رکھنا روشنی، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اوکے سائیں۔
بائی دا وے چائے بہت اچھی تھی، روشنی نے دروازے سے اندر جاتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے کی طرف سپیڈ بڑھا دی۔ جھلی چھوری، وہ بڑبڑایا۔ اوپر پنکھا چلتا ہے، نیچے سارم سوتا ہے۔ اوپر پنکھا چلتا ہے، نیچے سارم سوتا ہے۔ یہ آواز تقریباً 5 منٹ سے سارم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سارم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو زرون اس کے گالوں پر تھپکی دیتے زیادہ چماٹے مار کر گا رہا تھا۔ ہٹ، کیا ہے یہ؟ سارم بھڑک اٹھا۔ اوپر پنکھا اور سامنے اے سی ہے۔ زرون نے سارم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ارے میرے لال پیلا نیلا اٹھ گیا۔ ہاتھ میں ٹرے لیے جس میں دودھ کا گلاس، سینڈوچ تھے، لیتا عرب اندر داخل ہوا۔ کہاں ابھی اٹھا ہے زرون سارم کے بال اس کی آنکھوں سے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ یہ کیا تم لوگ ماں باپ والی حرکتیں کر رہے ہو؟ سارم واش روم کی طرف جاتا ہوا بولا۔ ارے ہم تمہارے ماں باپ ہی ہیں، عرب بولا جبکہ سارم اندر جا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد فریش سا باہر نکلا، ڈریسنگ پر کھڑے بال بنائے، پرفیوم چھڑکا، دودھ کا گلاس خالی کیا، بیگ اٹھائے، سینڈوچ ہاتھ میں لیا، گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتا دینا تم میں سے ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ اوکے میں چلتا ہوں، سارم دروازے سے بولتا آگے بڑھا۔ پیچھے سے اسے گالیاں سے نوازتے عرب اور زرون جلدی سے باہر بھاگے۔ بھائی کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے ارکا کی 18ویں سالگرہ کے لیے؟ ارکا تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہنا چپکے سے بلاج سے بولی۔ میں سوچ رہا ہوں ایک پارٹی ارینج کرتے ہیں، یونی کے فرینڈز وغیرہ کو بلا لیتے ہیں، کیا بولتی ہو؟ ویسے بھی ارکا کو سرپرائز پسند ہے، بلاج سوچتے ہوئے بولا۔ بیسٹ آئیڈیا ہے برو، یہی صحیح ہے۔ ہنا کو بھی اس کا پلان پسند آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بغیر؟ ارکا مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے تمہاری برائی تمہیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، بلاج کنجے اکچاتا ہوا بولا۔ او برو، یہ ہوگا میرے ساتھ، اب آپ مجھ معصوم کی برائیاں کریں گے؟ نہ آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یس، بلاج بولا اور گاڑی میں بیٹھا۔ ہنا کا آج آف تھا اس لیے وہ گھر پر تھی۔ شام تک تیار رہنا، ہمیں ڈنر پر جانا ہے رات۔ ارکا گاڑی میں بیٹھی ہنا سے بولی تو بلاج نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سوری ارکا، جلدی چل دی۔ ٹکرانے پر بولی۔ اٹس اوکے، سارم ضبط کرتا ہوا بولا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کل رات والی بات وہ شاید بھول گیا تھا یا اس وقت اس پر اٹیک تھا۔ کوئی پرابلم؟ سارم بلاج کی بہن سمجھ کر بولا بیٹھا، جو ایک جگہ کھڑی اس کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ادھر آئیں، ارکا رازداری سے بولی۔ وہ تھوڑا سا جھکا۔ وہاں ایک بڑا سا ڈاگ ہے، مجھے اس سے آگے کلاس میں جانا ہے۔ تو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ لاپرواہی سے بولا۔ کیسے جاؤں؟ پیروں سے، وہ ڈاگ جانے نہیں دیتا۔ اس نے خود بولا ہے۔ ہاں، کیا بولا ہے؟ تجسس سے دلچسپی سے پوچھا۔ بھاؤ بھاؤ۔ اور ادھر سارم کا چھت پھاڑ کہکا نکلا۔ اف، ہا ہا ہا، اللہ اف۔ سارم ہنس کے برا حال تھا۔ ارکا، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بلاج بھاگتا ہوا آیا۔ بھائی کوئی کام تھا؟ ارکا نے سوال کیا۔ نہیں، تمہیں کلاس میں دیکھنے گیا تھا، تم وہاں نہیں تھی اس لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تمہاری بتیسی باہر کیوں نکل رہی ہے؟ بلاج ارکا کو دیکھتا ہوا سارم سے بولا جو ابھی ہنس رہا تھا۔ اوکے بھائی، میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ ارے سنو، وہاں بھاؤ بھاؤ نہیں، میرا مطلب ڈوگی۔ کیا؟ سارم اسے جاتا دیکھ کر بولا۔ بھائی، وہ سارم کو اگنور کرتی بلاج سے بولی تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو بہن کو؟ بلاج موبائل نکالتا ہوا بولا۔ کس کی بہن؟ سارم نہ سمجھی سے بولا۔ عرب زرون بھی ساتھ کھڑے تھے۔ میری بہن تیری بھی تو بہن ہوئی نا؟ بلاج کے موبائل پر اس کی کال آئی تھی۔ اللہ نہ کرے، سارم تب کر بولا تو عرب نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ شکر تھا بلاج کسی کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ سو اب بتا دو ہنا۔ ڈنر سے واپسی پر بیٹھے آئس کریم کھاتے ہوئے ارکا بولی۔ پکا بتاؤ۔ ہنا نے سب کو دیکھا۔ جہاں صاحب نے بولنے کا اشارہ کیا تو یہ بات یہ ہے، میں 3 مہینے کے لیے لندن جا رہی ہوں، آسیہ خالہ کے پاس۔ ہنا نے بم پھوڑا۔ وٹ؟ ہنا اکیلے کیسے؟ ارکا چلائی۔ یار میرا سیمسٹر ابھی ختم ہوا ہے، سوچا گھوم کر آ جاؤں۔ ہنا بولی۔ یہ غلط بات ہے ہنا، اکیلے۔ بلاج بولا۔ کب جا رہی ہو؟ منہ بناتی ارکا بولی۔ رات 3 بجے کی فلائٹ سے۔ ہنا بولی۔ وہاں جا کر ہی کال کر دیتی، بلاج نے طنز کیا۔ ہی سوری نا یار بابا، آپ نے بھی نہیں بتایا مجھے، ارکا منہ پھیلا کر بولی۔ یہ ہنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جہاں صاحب نے اپنا دامن بچایا۔ ہنا کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ارکا بور سی ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بلاج لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا، لیکن ارکا کو تیار ہو دیکھ کر بولا۔ وہ بھائی، میرے دوست باہر میرا انتظار کر رہی ہے، ہم ذرا باہر لنچ کے لیے جا رہے ہیں۔ اوکے بائے، ارکا بولتی باہر بھاگی۔ پیچھے بلاج ارے کرتا رہ گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے تمہارے فیصلے سے۔ فتح اور سارم ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے تھے۔ بس
بس یار، سارم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جاؤ جا کر لے آؤ جلدی، پھر چلیں۔ فتح نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سارم کو عرب اور زرون کے لیے کھانا پیک کروانا تھا۔ وہ اسباب میں سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ فتح گاڑی کے پاس کھڑا چکر لگاتا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اوکے یار، سوری ارکا، مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے، نینا بولتی باہر نکل گئی۔ ارکا ٹیبل سے اٹھ رہی تھی کہ بلاج کی کال آئی۔ السلام علیکم بھائی، بس میں گھر آ رہی ہوں۔ ارکا کال ریسیو کرتی بولی، وعلیکم السلام ارکا، جلدی ہاسپٹل آؤ، بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی آؤ پلیز۔ دوسری طرف سے بلاج کی بھاری آواز سنائی دی جیسے وہ رو رہا ہو۔ کیا بھائی، میں بس آ رہی ہوں۔ ارکا ہاسپٹل کا نام سنتی بیگ موبائل پکڑتی باہر۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھاگے جا رہی تھی، کسی سے ٹکرائی۔ ہیلو، آرام سے۔ فتح نے اسے کندھے سے پکڑ کر سنبھالا، لیکن وہ بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ شٹ، ویک اپ گرل۔ فتح نے اسے جھنجھوڑا، جلدی سے گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے اوپر چھینٹے مارے۔ بابا، اب بابا۔ ارکا ہوش میں آتی بڑبڑائی، آپ ٹھیک ہیں؟ فتح پریشانی سے بولا اور کھڑا ہو گیا۔ ہاں بابا، آپ پلیز ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں مجھے؟ ارکا امید بھری نظروں سے فتح کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں ضرور چلیے۔ فتح نے ارکا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز پاس جا کر دو گاڑیوں کو ادھر ادھر سارم کو چھوڑو، اور اپنی گاڑی میں ارکا کو لے کر ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز پلیز جلدی چلیں۔ ارکا موبائل پر نمبر ملاتی فتح سے بول رہی تھی، چلا تو رہا ہوں، اڑا نہیں سکتا۔ آخری بار فتح نے خود سے بولی اور 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں پورا کیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی۔ ارکا فوراً گاڑی سے اتری، فتح بھی ساتھ اترا۔ ان کے ساتھ اندر بڑھا۔ میں نہیں مانتا، ایک نظر میں مجھے اس سے پیار ہو گیا، عرب نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ تو جو بھی سمجھ، آج فتح کے ساتھ حویلی جا رہا ہوں، ارکا کے لیے بات کروں گا، سارم نے ضبط بھرے لہجے میں کہا، اور بلاج سے کون کرے گا؟ اگر اس کی بات کہیں اور طے ہوئی ہو پھر دیکھ۔ سارم تم جلد بازی مت کرو، عرب نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لے، بنے گی بھی تو مسز سارم ہی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میر سارم عباس جو سوچ لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ سارم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ مرضی بھئی، ویسے فتح کہاں ہے؟ عرب نے سوال کیا۔ وہ کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی، بس آ رہا ہوگا، سارم سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ بھائی بابا، وہ بھاگتی ہوئی بلاج کے پاس آئی جو ICU کے باہر سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ بھائی کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارکا نے اسے جھنجھوڑا۔ فتح قریب ہی کھڑا تھا۔ ارکا، بابا، بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، بلاج نے ارکا کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہا، جبکہ ارکا سن کے سکتے کی کیفیت میں بلاج کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ بابا جانی نہیں جا سکتے، وہ بلاج سے دور ہوتی نفی میں سر ہلاتی بولی۔ آنسو پانی کی طرح گر رہے تھے، اور یہ آنسو فتح کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بس ارکا، تمہیں ہمت کرنی ہے، پلیز بابا تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ بلاج نے اسے سینے سے لگایا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ فتح نے اسے دیکھا نہیں گیا تو خاموشی سے باہر آ گیا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اس کی۔ بار بار ارکا کا آنسو سے بھرا چہرہ نظروں کے سامنے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی روڈ پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ اتنے عرصے بعد یہ آواز میر حویلی میں گونجی تھی۔ مسز عباس جب سارم کو دیکھا تو بھاگ کر گلے لگا لیا۔ تحریم اور روشنی بھی خوشی سے قریب آئیں۔ وعلیکم السلام ماں صدقے، کہاں تھے میرے لال؟ ماں کی یاد نہیں آئی تمہیں؟ مسز عباس سارم کی پیشانی چومتے ہوئے اسے اندر لیے بڑھی، کیسی ہے میری گڑیا؟ سارم نے تحریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور روشنی کے بھی، اور پھر ماں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مرد سب دعوت پہ گئے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ فتح اندر داخل ہوا، اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارے فتح سائیں، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، مسز عباس بولی تو فتح کے قدم رکے۔ اماں سائیں بہت تھک گیا ہوں، صبح ملتا ہوں، فتح سنجیدگی سے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روشنی بیٹی، فتح کو پانی دے آؤ، اور سارم تم بھی فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، اتنے عرصے بعد میرا بیٹا آیا ہے آخر، مسز عباس بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سارم اپنے کمرے کی طرف، تحریم بھی چلی گئی۔ روشنی پانی لیتی فتح کے کمرے کی طرف بڑھی۔ فتح سائیں، روشنی دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی، پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اور کچھ چاہیے؟ روشنی نے فتح سے پوچھا جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سکون یک لفظی جواب، اتنی آسانی سے نہیں ملتا، کچھ اور بتائیں؟ چائے، کھانا، بریانی، جوس وغیرہ؟
روشنی پلیز ابھی چلی جاؤ، فتح سخت لہجے میں بولا تو روشنی منہ بناتی چل دی۔ فتح نے دروازہ نوک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا۔ کیا ہوا سارم؟ فتح ریلیکس سا سونے لگا۔ ملازمہ کے ذریعے سارم نے اسے بلوایا۔ فتح بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کچھ الجھا سا کھڑا تھا۔ ہاں وہ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، شام سے دیکھ رہا ہوں کچھ پریشان ہو۔ سارم مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں نہیں، بس وہ شاید تھکن ہو گئی تھی، تم بتاؤ۔ اپنی طرف سے فتح نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ میں دادا سائیں کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی چلو، سارم بولا۔ کیوں، خیریت؟ فتح ناسمجھی سے بولا۔ ہاں بس تمہاری بھابھی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، سارم مسکرا کر بولا، لیکن سارم کی بات سن کر ایک رنگ فتح کے چہرے پر آیا اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ کچھ وقت سکتے کی کیفیت میں کھڑا رہا کہ کیا مطلب؟ فتح کی زبان لڑکھڑائی۔ کیا مطلب؟ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، میں چاہتا ہوں دادا بابا سائیں اس کے گھر میں رشتہ لے کر جائیں۔ سارم نے تفصیل بتائی اور ہاتھ پکڑتا اسے گھسیٹتا ہوا لے کے چل دیا۔ ارکا میری جان کچھ کھا لو پلیز، بلاج نے نوالا اس کے منہ سے ڈالتے ہوئے کہا۔ ہینا، آسیہ بیگم اور ان کا بیٹا احتشام صبح کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ بھائی مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ سکتے سے بولی۔ بھائی کے لیے بھی نہیں، دیکھو میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم کھاتی تو میں بھی کھا لیتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، بلاج ہی اب اس گھر کا بڑا تھا، اس نے بہنوں کو سنبھالنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف آپ کے لیے۔ ارکا اپنے ہاتھ سے نوالا بناتی بلاج کو کھلانے لگی۔ وہ بھی صبح کا بھوکا تھا، ارکا جانتی تھی بلاج اس کی حرکت پر مسکرایا بھی نہیں سکا۔ تمہاری ہر ضد مانی جاتی ہے لیکن یہ نہیں، وجدان صاحب نے سنتے ہی اپنا فیصلہ سنایا۔ دادا سائیں پلیز، میری شادی صرف ارکا سے کروں گا، سارم جدی انداز میں بولا۔ کیونکہ وہ چونکے، تمہاری شادی ہماری مرضی سے ہوگی، تم ابھی پڑھ رہے ہو، بہتر ہے یہ بات دماغ سے نکال دو، کسی بھی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیں گے، تمہاری شادی میری ہی مرضی سے ہوگی۔ میر وجدان نے گویا بات ہی ختم کر دی، لیکن سارم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ کیا مصیبت ہے عرب؟ کون مر گیا جو صبح کال پہ کال کر رہے ہو؟ 12 بجنے فون اٹھا کر سائم کو آیا۔ بلاج کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے سارم۔ دوسری طرف سے عرب کی سنجیدہ آواز آئی۔ اس کی بات پر سالم اچھل کر بیٹھ گیا۔ کیا بول رہے ہو عرب؟ پرسوں ہی تو بلاج نے بتایا تھا وہ لوگ ڈنر پر جائیں گے، تو یکدم کیا ہوا؟ سارم کو واقعی صدمہ ہوا تھا۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ابھی سانس آ رہی ہے، کیا پتہ دوسری نہ آئے۔ عرب نے گہری بات کی۔ واقعی تو چل میں آتا ہوں۔ سارم ایک دو باتیں کرتے کال کاٹ دی۔ اچانک سوچ ارکا کی طرف چلی گئی۔ بلاج سے سنا تھا وہ بلاج اور جہاں صاحب کی بہت لاڈلی تھی، دونوں سے بہت محبت کرتی تھی، کیا حال ہوگا اس کا؟ اس خبر پر سارم نے گہری سانس لی اور فریش ہونے بڑھ گیا۔ جب سے ہینا آئی تھی دونوں بہنیں لپٹ کر روئے جا رہی تھیں۔ بلاج آتا اپنے آنسو صاف کرتی، دونوں کو سنبھالتا، آسیہ بیگم گھر کو سنبھال رہی تھی، مہمانوں کا آنا لگا ہوا تھا، احتشام بھی بلاج کے ساتھ دونوں کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا، سارم بلاج سے گلے لگ کر بولا۔ عرب زرون سب موجود تھے، فتح کو آنا تھا لیکن اسے ضروری کام سے جانا پڑا۔ اس وقت سب قبرستان آئے تھے، کافی لوگ چلے گئے تھے۔ عرب زرون سارم بلاج کے ساتھ اس کے گھر آئے، ابھی وہ چاروں لاؤنج میں تھے۔ ارکا بھاگتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی، پیچھے ہی احتشام بھاگا اور باہر، حتیٰ کہ بلاج کے بازو پکڑ لیا۔ ارکا میری جان کہاں جا رہی ہو؟ بلاج نے بمشکل صوفے پر لایا۔ آپ بابا کو چھوڑ آئیں اکیلے، آپ کو معلوم ہے وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ ارکا بابا نہیں رہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بلاج اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ چاروں ان دونوں کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ سارم کا تو اس کا حال دیکھ کر سکون تباہ ہو گیا تھا۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ بلاج سے دور ہوتی چلائی۔ ہینا سمجھدار تھی، وہ سنبھل گئی تھی۔ آسیہ بیگم ہینا کے پاس موجود تھی۔ ارکا دھاڑے مارتے رونے لگی۔ بلاج نے رخ موڑا۔ احتشام نے ارکا کو خاموش کروانا چاہا۔ سارم کا اس موقع پر بھی احتشام کو دور کرنا دل کیا کہ اس کا، لیکن بس مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کے رونے پر ایک دم بلاج ارکا کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چٹاخ! بلاج پاگل ہو گئے ہو؟ احتشام نے چلاتے ہوئے اسے دور کیا۔ ارکا بھی یکدم خاموش ہو گئی، اب بے آواز رو رہی تھی۔ بلاج یہی چاہتا تھا وہ ہوش میں آئے۔
احتشام اسے کمرے میں لے جاؤ، بلاج آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو احتشام ارکا کو لیتے آگے بڑھ گیا۔ سارم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تمہیں نہیں مارنا چاہیے تھا، عارف خفگی سے بولا۔ خوشی سے نہیں مارا، اس سے زیادہ مجھے مارتے ہوئے درد ہوا ہے، لیکن یہ ضروری تھا۔ بلاج صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے بلاج۔ سارم نے اس کی آگ ہوتی پیشانی چھوتے ہوئے کہا، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ہاں، ہم کل آئیں گے، تم آرام کر لو۔ زرون بھی کھڑا ہوتا اور بلاج سے ملتے وہ نکل گئے۔ سارم نے مڑ کر ارکا کے روم کی طرف دیکھا، جہاں احتشام ٹرے لیتے اندر جا رہا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی، وہ ضبط کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دماغ میں کچھ سوچیں چل رہی تھی، احتشام کا یہاں ہونا، اب جہاں صاحب کا نہ ہونا۔ بلاج بھی اتنا بڑا نہیں، احتشام کا ارکا کے آگے پیچھے گھومنا اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بلاج آسیہ بیگم کی ایک بات پر ہاں بول سکتا تھا، وہ بڑی تھی۔ سارم نے بے ساختہ جھنجھری لی۔ 2 ہفتے گزر گئے اس واقعے کو۔ ہنا آسیہ بیگم کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کی طرف گئی تھی، احتشام لے کر گیا تھا۔ ارکا بلاج گھر پر اکیلے تھے۔ گڑیا میں ذرا قریب جا رہا ہوں، کام سے آتا ہوں۔ اوکے، تم دروازہ بند کر لو، بلاج اسے بولتا باہر نکل گیا۔ اسے بزنس کے بارے میں کچھ معلومات لینی تھی، اس لیے وہ جہاں صاحب کے ایک دوست کے پاس گیا تھا۔ ارکا بھی لاؤنج میں بیٹھی کچھ سوچوں میں گم تھی۔ یکدم دروازہ کھولا، وہ کیسے ادھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ ارکا نے کھڑے ہوتے سامنے شخص کو دیکھا۔ السلام علیکم بھائی، گھر پہ نہیں؟ ارکا نے سامنے سارم کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، تمہارے بھائی سے نہیں ملنے آیا؟ سارم نے ٹکا سا جواب دیا۔ پھر ارکا ناسمجھی سے بولی، مجھے تم سے بات پوچھنی ہے۔ سارم بولا، جلدی بولیں۔ ارکا بیزاری سے بولی، شادی کرو گی مجھ سے؟ سارم نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ واٹ، کیا بکواس ہے؟ ارکا چلائی۔ بکواس نہیں، ایک سنجیدہ سا سوال کیا ہے، مجھ سے شادی کرو گی؟ سارم چبا کر بولا، بالکل نہیں۔ ارکا نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ بس بول دیا نا، نہیں تو نہیں، اب جا سکتے ہیں۔ ارکا چلائی۔ سارم نے ایک دم کوٹ کی جیب سے گن نکالی اور ارکا کی پیشانی پر رکھی۔ کیوں تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ گن اس کے ماتھے پر رکھے، ٹریگر پر انگلی رکھے وہ دھاڑا، کیونکہ اس نازک لڑکی سے خوف سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بولو، وہ گرایا۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ وہ تو سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ یہ کیسا مذاق کیا تھا زندگی نے؟ میر سارم عباس کے ساتھ بچپن سے جو چاہا تھا وہ حاصل کیا تھا۔ سارم نے گن اس کے ماتھے سے ہٹائی اور آنکھیں بند کی، اپنی طرف کی۔ خاموشی سے اچانک ٹھاک کی آواز گونجی اور سامنے کھڑی لڑکی نے خوف سے چیخ ماری، ہا ہا ہا، فکر نہ کرو، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ سارم قہقہ لگاتا بولا، اس کی آنکھوں سے آنکھوں کے 2 انگلیاں رکھتے اشارہ کیا، میری نظر تم پر ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا چلتا بنا، دروازہ ابھی لاک کرو، میں باہر کھڑا ہوں۔ سارم نے مڑ کر سنجیدگی سے بولا اور انتظار کرنے لگا اندر سے دروازہ لاک کرنے کا۔ ارکا نے ہوش میں آتے فوراً دروازہ لاک کیا۔ دروازہ لاک کی آواز پر سارم اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارکا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ صبح ہی آسیہ خالہ بلاج سے بول رہی تھی، ارکا کا نکاح ہو چکا ہے، جس پر بلاج بولا، بابا نے طبیعت خراب ہونے سے 1 دن پہلے اسے بتایا تھا۔ ارکا نے اتنا ہی سنا تھا۔ ہنا کی آواز پر آگے بڑھ گئی، اسے نہیں پتا تھا کون تھا اس کا شوہر، کب ہوا تھا نکاح۔ اس کا دماغ بار بار احتشام کی طرف جا رہا تھا، جس پر ارکا نے جھنجری لی۔ کہاں گئے تھے؟ فتح سارم کے گھر تھا۔ سارم کو اپنے کمرے میں جاتا ہوا دیکھا۔ تمہاری بھابھی سے ملنے گیا تھا، سارم فتح کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ سارم اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لایا۔ یہ دیکھو تمہاری بھابھی۔ سارم نے صوفے پر بیٹھتے فتح کو اپنا موبائل دیا، جس میں ارکا کی پکچر تھی۔ فتح نے 1 سیکنڈ میں پیچھے کیا تھا۔ یہ اس کا نام کیا ہے؟ فتح حیرت سے بولا، ارکا جہاں، بقول ان کے میر سارم کی بیوی، میر فتح کی بہن ارکا علی۔ سارم کھول کر مسکرایا۔ ارکا، میری ارکا۔ فتح کو اب محسوس ہو رہا تھا وہ کیوں اس کے رونے سے بے چین ہوا تھا، وہ کیوں سکون سے سو نہیں پایا۔ اس کی سکی بہن درد میں تھی تو بھائی کیسے سکون میں سو سکتا ہے؟ ہاں فتح، تمہاری بہن، میری بیوی، ہماری ارکا۔ سارم نے فتح کے آنسو صاف کیے۔ ہاں، وہ مضبوط مرد رو رہا تھا خوشی سے۔ تمہیں سب یاد آ گیا؟ فتح سنبھلتا ہوا بولا، مجھے یاد نہیں تھا۔ اس دن دادا نے تمہارے جانے کے بعد دوبارہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے میری بہت ضد پر بتایا کہ میرا نکاح بچپن میں ارکا سے ہو گیا تھا، پھر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چاچا سائیں
کو شیرازیوں نے اتنا بدگمان کیا کہ انہیں لگا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے۔ اس رات چاچا سائیں چپکے سے ہاسپٹل سے ہی ارکا کو لے گئے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں تھا، گھر میں کسی کو نہ معلوم ہوا چاچا سائیں کہاں گئے ہیں۔ وہ تمہیں بھی دادا سائیں کے پاس چھوڑ گئے۔ سب نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے۔ ارکا کے نام پر جو میں نے ڈیٹا نکلوایا پھر دادا سائیں کو دکھایا۔ دادا سائیں نے بتایا جہاں انکل چاچا سائیں کے دوست تھے جو لندن میں رہتے تھے۔ دادا سائیں نے پھر ایک اور دوست کو کال کی جس نے انہیں پہلے نہیں کر پائے تھے۔ ان سے معلوم ہوا چاچا سائیں کا انتقال یہاں سے جاتے 2 سال بعد ہو گیا تھا۔ میری طرح ارکا کو کچھ نہیں یاد، وہ تھی بھی تو چھوٹی سی، اس وقت نکاح کے وقت وہ 5 سال کی تھی، میں 10۔ جہاں انکل نے ارکا کو گود لے لیا۔ ارکا جب گھومنے سے باہر آئی تو جہان انکل کو دیکھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے بقول جہان انکل، اس کے والد بلاج بھائی، ہنا بہن۔ سارم نے تفصیل سے بتایا۔ باپ کا سن کر فتح کو افسوس ہوا، وہ آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھا۔ چلو ہم ارکا کو لے کر آتے ہیں، فتح کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ پاگل مت بنو، بیٹھو شرافت سے، جذبات کا وقت نہیں، ارکا کے لیے ہم اجنبی ہیں، تھوڑا ٹائم دو اسے، ابھی تھوڑا سیٹ ہوئی ہے۔ سارم نے ڈانٹا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے، فتح ضدی لہجے میں بولا۔ ارے میرے یار، کل یونیورسٹی آئے گی تو دیکھ لینا بس، سارم نے حل بتایا۔ پھر ہے ٹھیک ہے، پھر میں کل تیرے ساتھ چلوں گا۔ فتح ایک نظر موبائل پر نظر آتی ارکا کی پکچر کو مسکرا کر دیکھتا ہوا بولا اور سارم کو گلے لگایا۔ ارکا، یہ دیکھو میں نے کیا لگایا، میں کیا لایا۔ بلاج ہاتھ میں چاکلیٹ کیک کا باکس لیے اندر داخل ہوا۔ ارکا، بلاج نے اسے ہلایا تو وہ سوچوں سے نکلی۔ جی بھائی، یہ دیکھو تمہارا فیورٹ کیک۔ بلاج نے کیک اس کے آگے کیا۔ تھینکس، لیکن میرا موڈ نہیں ہے۔ ارکا ہلکا سا مسکرائی۔ کیوں بھی نہیں، پہلی بار ارکا میڈم نے کیک کے لیے منع کیا ہے۔ کوئی آیا تھا میرے جانے کے بعد؟ بلاج نے اس کے لال لال گالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں آیا، ارکا نے بلاج کی دوستی خراب ہونے کے ڈر سے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے پھر، یہ ہنا اور احتشام کو دے دوں؟ بلاج نے سوال کیا۔ جی بھائی دے دیں، مجھے کل کینٹین سے کھلا دیجیے گا برونیز۔ اوکے۔ ارکا کی فرمائش پر وہ انکار نہیں کر سکا۔ اوکے میری شہزادی، جو حکم۔ بلاج سر خرمکھتا ہوا بولا۔ ارکا ہنس دی۔ کتنے دن بعد بلاج نے ارکا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ خالہ آپ جا رہی ہیں؟ آسیہ بیگم کے شوہر جو لندن ہی میں تھے، ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہی تھی احتشام کے ساتھ۔ میری جان، کیا کروں، مجبوری ہے۔ خالہ آپ نے اس کا نام نہیں بتایا جس سے ارکا کا نکاح ہوا ہے؟ بلاج نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں بلاج، بس اتنا پتا ہے تمہارے بابا سے سنا تھا، اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کس سے ہوا تھا، کہاں ہوا تھا۔ آسیہ بیگم بولی۔ چلیں پھر، ارکا بھی پڑھ رہی ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ بلاج بولا۔ آسیہ بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ یار ایک برونی دکھا۔ بلاج کینٹین کے کارنر پر آ کر بولا۔ چاروں اس کے پیچھے آئے۔ سر یہ لاش تھی جو انہوں نے آرڈر کی ہے۔ ویٹر نے اس کے ساتھ کھڑے اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شٹ یار تم مجھ سے ڈبل پیسے لے لو لیکن یہ دے دو پلیز۔ بلاج معصوم شکل بناتے ہوئے اسٹوڈنٹ سے بولا۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ لے لیں، میں کچھ اور لے لوں گا۔ تھینکس یار، اللہ تمہیں پیاری سی لڑکی دے۔ بلاج کی دعا پر وہ لڑکا ہنستا ہوا سینڈوچ لیتا چلا گیا۔ بلاج نے پیمنٹ کری، برونی لی اور آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا بھکاری بنا ہوا تھا؟ زرون نے اس کے کینٹین والی بات پر طنز کیا۔ اس وقت پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے پانچوں۔ بہن کے لیے بھکاری بننا پڑتا ہے؟ بلاج خوبصورت مسکراہٹ لیے بولا تو فتح بلاج کو دیکھا۔ بھائی، ارکا اسی وقت وہاں آئی، ایک نظر سارم پر ڈالتی منہ پھیرتی بلاج کے پاس آئی۔ بھائی کی جان یہ لو۔ بلاج نے برونی کا پیکٹ اس کے آگے کیا۔ تھینکس بھائی، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ ارکا بلاج کی بازو سے چپک کر کچھ اسے بولی۔ فتح کا دل چاہا اسے کھینچ کر سینے سے لگائے اور بتائے کتنا یاد کیا ہے اسے، روز رات روتا تھا، کتنے گفٹس خرید کر رکھے ہیں اس کے لیے، جو چیز اسے پسند آتی تھی وہ لے لیتا تھا، مگر یقین تھا رب کس دن ضرور اس سے ملے گا۔ گڑیا گاڑی میں بیٹھو، میں آیا۔ بلاج نے ارکا کو گاڑی کی چابی دی تو وہ گاڑی کی طرف چل دی۔ ہاں تو کیا بول رہا تھا سارم؟ بلاج سارم سے بولا جو کچھ بول رہا تھا، لیکن ارکا کے آنے پر خاموش ہو گیا۔ ہاں وہ ہمارے دادا کی سالگرہ آ رہی ہے تو فتح اور میں دادا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں بول رہا تھا تم بھی سب کے ساتھ آنا۔ سارم نے بلاج کی نظریں ہٹا کر کہا۔
البتہ فتح کی نظریں گاڑی پر تھی۔ اچھی بات ہے یار، ضرور آؤں گا میں، بلاج خوشی سے بولا۔ اپنی بہن کو بھی لانا، سارم جلدی سے بولا۔ ضرور، پہلے بھی کہا تھا میری بہن تیری بہن، بلاج بولا۔ اللہ نہ کرے، سارم نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، میرا مطلب میری بہن ہے، ارکا جیسی، تمہارے لیے ہی ٹھیک ہے۔ سارم نے گڑبڑا کر بات بدلی۔ فضول میں قہقہہ لگایا۔ عارف مسلسل سارم کو گھور رہا تھا۔ میری بہن کی برائی مت کرنا ورنہ بلاج نہیں رہے گا، بلاج نے سنجیدگی سے کہا اور پھر ایک زور سے تھپکی اس کی پشت پر ماری۔ چلو پھر ملتے ہیں، کل ضرور آنا تینوں۔ فتح سارم بلاج سے بولتا فتح کو لیے آگے بڑھ گیا۔ سچ بتا، مذاق تو نہیں کر رہا؟ روشنی ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، واقعی ان کی ارکا جو کہ ان کی حویلی آ رہی تھی۔ میرا مذاق ہے؟ فتح نے آئی برو چائی۔ مذاق تھوڑی کسی کا ہوتا ہے، ہی ہی ہی، روشنی ہنستے ہوئے بولی۔ سارم کا بھی قہقہہ نکلا۔ بھائی وہ ہمیں پہچان جائے گی؟ تحریم نے سوال کیا تو سارم خاموشی سے ہونٹ بھیج گیا۔ تحریم گڑیا، اسے کچھ یاد نہیں، ابھی گھر میں اس سے بات کوئی نہیں کرے گا، دادا بابا سب کو منع کر دیا ہے، آپ لوگ بھی خیال رکھنا، اوکے؟ سارم نے سنجیدگی سے کہا تو دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ بات تمہیں صرف روشنی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنی الفا ٹاور جتنی لمبی زبان بند رکھے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے سنجیدگی سے فتح نے کہا۔ نظریں موبائل پر ڈالی، روشنی نے خونخوار نظروں سے فتح کو دیکھا۔ سارم اور تحریم بہت مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیے بیٹھے تھے۔ یہ تم نے پکا بلاج کے ہاتھوں شہید ہونے کی خواہش کر لی ہے کیا؟ عارف سنجیدگی سے بولا، اور عارف ضرور اس کے ساتھ آ گئے تھے حویلی کل کے پروگرام کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ سارم موبائل سے نظریں اٹھا کر ناسمجھی سے بولا۔ کیا مطلب کیا؟ او بھائی، یہ جو تو ارکا کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے نا، وہ کیا تھا؟ اللہ نہ کرے ارکا میری بہن ہو، بلاج بچہ نہیں تو کسی دن اس کے ہاتھوں یقیناً شہید ہوگا، عارف نے وارن کیا۔ بلاج کی اس کے باپ، اوپ سوری، اس کا سالہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ارکا کو دیکھنے سے کوئی مجھے نہیں روک سکتا، سارم نے بھرم سے کہا اور شرٹ کا کالر جھٹکا۔ بیٹے حلقے میں آجاؤ، کیوں کنوارا مرنا چاہتا ہے؟ عارف نے اس کے گال تھپتھپائے۔ میں کنوارا نہیں ہوں، سارم نے جھٹ سے جواب دیا۔ واقعی؟ یہ کب ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے بھابھی کا؟ عارف نے اس کے سامنے بیٹھتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارکا، سارم، عباس۔ سائم نے مسکرا کر جواب دیا۔ دماغ چل گیا ہے کیا؟ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے لگے ہو؟ عارف جھٹکے سے اٹھ کر بولا۔ سارم چپ چاپ اٹھا اور الماری سے کاغذ نکالے اور عارف کو پکڑائے جو ناسمجھی سے کاغذ پکڑے دیکھ رہا تھا، اور سارم مزے سے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا سارم؟ یہ ارکا تمہارا نکاح نامہ، لیکن عارف کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ادھر آؤ، سب بتاتا ہوں۔ سارم نے عارف کے کندھے پر ہاتھ ڈالے۔ شروع سے سب بتا دیا۔ وہ لوگ 7 بجے کے قریب حویلی پہنچے۔ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا۔ بلاج گاڑی سے نکلتا، کمر سیدھی کرنے لگا۔ گاڑی چلاتے چلاتے ہاتھ پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ارکا ہنا آسائش بھری نظروں سے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی ماڈرن زمانے کی شاندار حویلی تھی۔ بلاج کے بہت اصرار پر ارکا نے جانے کی حامی بھری تھی، ورنہ وہ سارم کے گھر کبھی نہیں آتی۔ بلاج نے اشارہ کیا، وہ دونوں اس کے پیچھے اندر بڑھے۔ ملازم سامنے آیا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ میں بلاج، سارم کا دوست۔ سارم کہاں ہے؟ بلاج نے اپنا تعارف کروایا۔ او، میں بلاتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ ملازم تینوں کو بٹھاتا سارم کو بلانے چل دیا۔ 2 منٹ بعد شہزادوں سیان باندھ لیے سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ ارکا کو دیکھتے ہی جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ السلام علیکم، اس نے بلاج سے بالکل ہوتے ہی باآواز سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یار غضب ڈھا رہے ہو کرتا شلوار میں، بلاج نے دل سے سارم کی تعریف کی جو بلیک کرتے شلوار میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جناب شکریہ جناب، سارم نے سر خم کرتے تعریف وصول کی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ بلاج نے نظریں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب آ رہے ہیں، سارم نے ارکا سے نظریں ہٹاتے کہا جو بہت شوق نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، بلاج نے آتے سب کو سلام کرتے دیکھ کر کہا۔ آگے بڑھ کر میر وجدان کے گلے لگا تو انہوں نے مسکرا کر اسے پیار کیا۔ ارکا، ہنا سلام کرو۔ دادا سائیں، یہ ہنا میری بہن اور یہ میری پرنسس ارکا، سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن۔ السلام علیکم۔ ہنا نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارکا نے بھی
بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ دل کر رہا تھا سینے سے لگا لے، ان کے بیٹے کی بیٹی تھی، وہ اتنا ڈھونڈا تھا، لیکن سارم کی یاد آئی تو وہ ضبط کر گئی۔ ارکا کو نہیں پتا تھا کیوں عجیب سا فیل ہو رہا تھا، سب اتنے پیار سے کیوں مل رہے تھے، سارم کی ماما، بابا، اس کے بہن، کزن، کیوں؟ کیا ہوا ارکا، کیا مسئلہ ہے؟ بلاج نے اسے خاموش بے چین بیٹھا دیکھا تو بولا۔ ہنا روشنی تحریم سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ بھائی پتہ نہیں، وہ مجھے واش روم جانا ہے، فیس واش کرنا ہے۔ ارکا کو سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے اسے۔ اچھا چلو میں پوچھتا ہوں کسی سے۔ نہیں آپ بیٹھیں، میں خود دیکھ لوں گی۔ ارکا بلاج کو بولتے آگے بڑھ گئی۔ بلاج کی نظریں تحریم پر تھی جو ہنس ہنس کر ہنا سے باتیں کر رہی تھی۔ سنیں، ارکا نے ایک نوجوان کو موبائل پر بات کرتے ہوئے دیکھا تو پکارا۔ اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں، جی بولیں۔ فتح نے مسکرا کر ارکا کو دیکھا، یکدم سے کچھ احساس ہوا، وہ بالکل اپنی طرح کا لگا۔ ہیلو لٹل گرل، کیا ہوا؟ فتح نے مسکرا کر اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے، کس طرف ہے؟ ارکا ہڑبڑا کر بولی۔ آپ کو یاد نہیں؟ فتح نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیا یاد ہوگا؟ ارکا نے سوال کیا۔ صحیح کہا، خیر یہ رہا کمرہ، اس روم میں چلے جائیں، فتح نے ضبط کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ارکا کو اس کا جانا اچھا نہیں لگا، ایک احساس سا تھا۔ وہ جھنجھوڑی لیتی روم میں داخل ہوئی تو سامنے دیوار پر بڑی سی سالم کی پکچر تھی۔ او نو، یہ اس کا کمرہ ہے، مجھے جلدی سے فیس واش کر کے چلے جانا چاہیے، ارکا بولتی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ بلاج کچھ پریشان سا دیکھ کر سارم کو بولا۔ یار وہ کچھ نہیں، بلاج نے ٹالا۔ یار دوست ہوں تمہارا، مجھ سے اب چھپائے گا؟ سارم نے منہ بنایا۔ یار وہ میری بہن ارکا ہے نا؟ ارکا کے نام پر سارم کے کان کھڑے ہو گئے، پوری توجہ سے بلاج کو سننے لگا۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ سارم، وہ ویسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یار بابا نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا اس کا نکاح بچپن سے کسی سے ہوا تھا، کس سے ہوا مجھے معلوم نہیں۔ اب ارکا بڑی ہو گئی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے رشتے کی بات کی ہے بابا کے جانے کے بعد مجھ سے۔ بلاج کے بولنے پر سارم نے مٹھیاں بھینجی۔ میں نے وکیل کو بلوایا تھا۔ کیوں؟ سارم نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ طلاق کے لیے، جب ہمیں معلوم نہیں کون ہے کہاں ہے پھر؟ بلاج کے بولنے پر سارم کا دل چاہا اس کی زبان کاٹ دے۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتا، اس کی ایکسکیوز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، ارکا کو دیکھ کر بولا۔ وہ واش روم۔ ارکا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر گھبرائی۔ تمہیں پتا ہے تمہارا نکاح کس سے ہوا تھا؟ سارم سخت لہجے میں بولا۔ ہاں، ارکا نے مضبوط بننے کے لیے کہا۔ کس سے؟ سارم اس کے جواب پر مسکرایا۔ بتاؤ نا، سارم اس کے چپ رہنے پر بولا۔ وہ پتہ نہیں نا۔ سارم ہنسا۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا تھا؟ سارم چکر لگا کر رک کر بولا۔ واٹ، کیا بکواس ہے؟ ارکا ہوش میں آتی چلائی۔ یہ بکواس نہیں ہے، سچ ہے مسز میر سارم عباس، سارم پرسکون لہجے میں بولا۔ میں کیسے یقین کروں؟ ارکا نے گھورتے ہوئے کہا۔ یقین؟ ادھر آؤ، دکھاتا ہوں پھر تمہیں تمہاری زندگی کا سچ، سارم بولتا اپنی الماری کی طرف بڑھا۔ اس میں سے کچھ کاغذ اور پکچر نکالی۔ یہ دیکھو سچ، یہ تمہارا نکاح نامہ۔ سارم نے نکاح نامہ اس کے ہاتھ پر دیا۔ ارکا نے غور سے پورا نکاح نامہ دیکھا، پھر ارکا مسکرائی۔ اس پر ارکا میر علی لکھا تھا اور میرا نام ارکا جہاں ہے۔ ارکا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہوشیار ہے میری بیوی، سارم نے ہنس کر بولا۔ میں آپ کی بیوی نہیں، ارکا انگلی دکھاتی بولی۔ کمرے سے جانے لگی، سارم نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ رکو تو، پہلے یہ سب دیکھتی جاؤ، سارم نے بولتے اس کی پکچر اسے دکھائی جس میں اس کی پکچر تھی۔ ارکا اپنے آپ کو پہچان گئی، جہاں صاحب نے بھی بچپن کی پکچر اسے دکھائی تھی۔ ارکا نے ایک ایک کر کے دیکھی، کسی میں وہ ایک انکل آنٹی اور ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، کسی میں وہ ایک لڑکے کے ساتھ تھی۔ پھر وہ پکچر سائم نے پکڑی جس میں وہ لال فراک پہنے ایک کاغذ پر جھکی ہوئی تھی، دوسرے پر سارم، اور ہاں وہاں پر سارم تھا۔ اس بچے کا چہرہ سارم سا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا، شلوار قمیض میں۔ ارکا نے شاخ سے سارم کو دیکھا۔ یہ تمہارے اصل ماں باپ، میرے چاچا چاچی پلس ساس سسر، اور یہ تمہارا سکا بھائی فتح، میرا کزن پلس سالہ۔ سارم نے اس کی فیملی والی پکچر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارکا کو سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ فتح اسے اپنا جیسے کیوں لگا؟ اس سے پہلے وہ یونی میں ملا تھا۔ یہ سچ ہے ارکا، تم ارکا جہاں نہیں، ارکا میر علی ہو، اب تم مسز ارکا سارم عباس ہو، سارم نے نرمی سے کہا۔ ارکا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ چاچا سائیں ہماری مخالفوں کی باتوں میں آ کر یہ حویلی چھوڑ کر چلے گئے، فتح یہی تھا، وہ صرف تمہارے لیے کر گئے تھے، انہیں لگتا تھا تمہاری جان کے دشمن ہیں ہم لوگ، لیکن
تم اس حویلی کی جان تھی، میری جان ہو۔ سارم بولا، اسے روتا دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، لیکن سچ بھی تو بتانا تھا۔ پھر چچا سائیں لندن چلے گئے، ہم نے بہت ڈھونڈا، لیکن خیر جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تمہیں جہاں انکل کو دے دیا، پھر جہاں انکل نے تمہیں بیٹی بنا کر رکھا۔ سارم نے تفصیل بتائی۔ ارکا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب زوروں قطار وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، سارم سنبھال رہا تھا۔ ارکا کہاں ہے؟ بلاج بولا، اتنی دیر ہو گئی ہے، اسے دکھی نہیں تھی۔ جواب میں دیتا ارکا کے رونے اور چلانے کی آوازیں آئیں۔ بلاج سب سے پہلے بھاگا، فتح، روشنی، ہینا، عارف، تحریر، سب گھر والے بھاگے۔ ارکا ارکا کیا ہوا؟ بلاج اسے روتا دیکھ کر گھبرایا۔ بھائی، مجھ سے آپ لوگوں نے جھوٹ بولا۔ ارکا رونے کے درمیان بولی، کیا جھوٹ بولا گڑیا؟ پہلے رونا تو بند کر دو پلیز۔ بلاج اسے چپ کرواتا ہوا بولا، یہ بابا میرے سکے بابا نہیں ہیں، میرا نکاح سارم سے ہوا تھا۔ ارکا نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بلاج تو سارم سے نکاح کا سن کر سن ہو گیا۔ ارکا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ فتح اسے روتا دیکھ کر قریب آیا۔ بلاج نے ارکا کو کھینچا، نہیں، یہ میری بہن تھی اور میری رہے گی۔ بلاج اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولا، جیسے ڈر رہا ہو کوئی اسے چھین لے گا۔ اس کی نکاح والی بات جب بتائی تو تب ہی جہان صاحب نے بتایا تھا ارکا اس کی سکی بہن نہیں، وہ کتنا رویا تھا۔ چھوڑو اسے، یہ میری بہن ہے، فتح کا جواب دے گیا۔ وہ دھاڑا تو روشنی نے اس کا بازو پکڑا، لیکن وہ روشنی کو پیچھے کرتا ارکا کو کھینچ کر سینے سے لگاتا۔ کتنا ڈھونڈا تھا اسے، کتنا یاد کرتا تھا وہ اسے۔ چھوڑے فتح اسے ارکا، چلو یہاں سے۔ بلاج اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، سنو لڑکے، اب ہماری پوتی کہیں نہیں جائے گی۔ میر وجاہت اپنے رعبدار آواز میں بولے۔ گارڈز ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی، وہ چلا کر بولا۔ میر وجدان کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے گارڈز کو حکم دیا۔ گارڈ بلاج کو پکڑ کر مارنے لگے۔ ہینا چلا رہی تھی، اس کے بھائی کو چھوڑ دو، چھوڑ دو بھائی کو۔ ارکا گارڈ کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، لیکن وہ انسنی کر گئے۔ عارف، زرون، سارم بال بول رہے تھے، بلاج چھوڑ دو، وہ مر جائے گا، پلیز پلیز نہیں چھوڑیں پلیز۔ انہیں مجھے سکے بھائی سے زیادہ پیار کیا ہے، اپنی سکی بہن سے زیادہ مجھ سے محبت دی ہے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز بھائی کو چھوڑ دیں۔ ارکا فتح کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی۔ اس نے فوری ہاتھ پیچھے کیا ارکا کے۔ دادا سائیں چھوڑیں۔ فتح نے التجا کی تو انہیں گارڈ کو پیچھے کیا۔ عارف، ارکا، ہینا بلاج کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے جو نیم بے ہوش تھا، بہت چوٹیں آئی تھیں اسے۔ عارف، پلیز انہیں گاڑی تک لے چلو، ارکا نے ریکویسٹ کی۔ فکر مت کرو، میں گھر تک ساتھ چل رہا ہوں، عارف نے بولتے زرون کے ساتھ اسے اٹھایا اور باہر بڑھ گئے۔ ہینا بھی ساتھ نکلی۔ ارکا نفرت سے سارم کو دیکھتی ہوئی باہر بھاگی۔ سارم، روکو اسے، میر وجدان بولے، جانے دیں، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ سارم ضبط کرتا ہوا بولا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں گاڑی حویلی سے نکل گئی۔ سارم اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ عارف ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ ہی زرون بھی۔ بلاج کو پیچھے بٹھایا تھا۔ ارکا اور ہینا ساتھ بیٹھے تھے۔ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ روشنی چائے سائیڈ پر رکھتی فتح کے قریب آئی۔ کیا کبھی میں اس سے بنا زور زبردستی کے مل سکوں گا؟ فتح ارکا کی طرف اشارہ کرتا ہوا روشنی سے بولا۔ ارکا کا ہاتھ جوڑنا، منتیں کرنا فتح کو بے چین کر رہا تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی، لیکن نانا سائیں نے اچھا نہیں کیا، نہ سارم سائیں نے، وہ گارڈز کو روک سکتے تھے۔ بلاج بھائی ان کے دوست تھے، لیکن انہوں نے بہت غلط کیا۔ روشنی نے ناگواری سے سچ کہا، اور وہ جو ہمارے سامنے ہمارے گھر کی لڑکی کو یہاں لے جانے کا بول رہا تھا، میرے سامنے صرف اپنی بہن بول رہا تھا۔ فتح سگریٹ چپل سے مچلتا ہوا سرد لہجے میں بولا، معاف کریں فتح سائیں، لیکن سنا ہے نا، پیدا کرنے والے سے پالنے والا محبت کرتا ہے۔ روشنی بنا ڈرے بولی، لیکن تم میری فیلنگز نہیں سمجھ رہی روشنی۔ فتح بے بسی سے بولا، آپ بھی تو بلاج بھائی کی فیلنگز نہیں سمجھ رہے۔ بچپن سے ہی نے ارکا کو بہن سمجھا، ساتھ رہتے، ساتھ کھائے پیے، روئے سوئے ہنسے۔ جب ہم کسی پرندے جانور کو پالتے ہیں تو کچھ عرصے میں وہ فیملی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر ارکا جیتی جاگتی انسان، بلاج بھائی کیسے حقیقت مان لیں گے؟ روشنی نے نرمی سے سمجھایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ روشنی کی بات سچ تھی، وہ اتنے سال ان لوگوں کے ساتھ رہی ہے، اول تو نانا سائیں کو آرام سے بات کرنا چاہیے تھی۔ بلاج بھائی سارم سائیں کے دوست تھے، وہ شادی کے لیے مان جاتے، ساری بات سکون سے ہو جاتی، لیکن
آپ صرف انتظار کر سکتے ہیں۔ ابھی تو بیچارے کو کتنی چوٹیں آئی ہیں، ارکا کی نظروں سے بھی سائم سائے گر گئے ہیں۔ آپ صرف انتظار کر سکتے ہیں، روشنی بولی۔ دیکھتے ہیں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، فتح بیزاری سے بولا۔ چلیے جی اب میں چلتی ہوں، آج ویسے بھی اتنے ڈرامے کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں۔ روشنی بولتی آگے بڑھی تھی۔ ڈرامہ ہی بول رہا تھا، اس نے ڈرامہ دیکھا۔ فتح نے اسے جاتا دیکھ کر بڑبڑایا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ لڑکی یہ نہ ہوتی تو میر فتح علی کا کیا ہوتا؟ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور سارم کا پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ آنا تو تمہیں ادھر ہی ہے ارکا، سارم عباس گہرا کش لیتے سارم بڑبڑایا، آنکھیں بند کی۔ وہ لوگ 4 بجے گھر آئے تھے۔ ہاسپٹل سے بلاج کو بہت چوٹیں آئی تھیں، اس نے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ بینڈیج کر کے عارف اور زرون بلاج کو گھر لے کر آئے، اپنا سہارا دے کر کمرے کے بیڈ پر لٹایا۔ ہوش آ چکا تھا لیکن ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن لگایا تھا، وہ سو چکا تھا۔ عارف زرون اسے آرام سے لٹاتے لائٹ بند کرتے باہر آ گئے۔ ہنا ارکا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً کال کر لینا، اوکے؟ عارف نے نرمی سے کہا۔ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتا زرون کے ساتھ نکل گیا۔ پیچھے سے جب ہنا نے دروازہ بند نہیں کیا تب تک وہ دونوں باہر کھڑے رہے اور پھر چل دیے۔ ارکا تم سو جاؤ، 2 گھنٹے کے بعد تمہارا ٹیسٹ ہے، ہنا نرمی سے بولی اور اسے جانے کا کہا۔ خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارکا کو نیند کہاں آنی تھی، وہ شرمندہ تھی اس کی وجہ سے۔ بلاج اس کے حال میں تھا، وہ رو رہی تھی، پتہ نہیں چلا۔ فجر کی اذانیں شروع ہوگی، وہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، خاموشی سے رو دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ خاموشی کی زبان سننے والا ہے۔ تقریباً وہ بہت دیر سے اٹھی، پھر تیار ہوئی، کچن کی طرف آئی تو ہنا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ارے تم اٹھ گئی، میں آ رہی تھی تمہیں اٹھانے، ہنا ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ ارکا نے سوچا کتنے صاف دل تھے دونوں بہن بھائی۔ ارکا سکی بہن نہیں تھی، پھر بھی وہ ویسے ہی تھی جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے بولنے سے۔ بھائی نہیں اٹھے؟ ارکا آہستہ سے ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، دوپہر تک اٹھیں گے، ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آتی ہوں، تم بیگ لے کر آؤ، ہنا کھڑے ہوتے دیکھ کر بولی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارکا نے اپنے کمرے سے بیگ لیا اور پھر آہستہ سے بلاج کے کمرے میں آئی۔ وہ ویسے ہی سویا پڑا تھا، آج پہلی بار وہ بلاج کی بجائے ہنا کے ساتھ جا رہی تھی، ورنہ اسکول سے کالج، کالج سے یونی وہ بلاج کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ افسوس سے ارکا نے بلاج کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ تپ رہا تھا، درد کی شدت سے بلاج کو رات سے بخار ہو رہا تھا، منہ سوجا ہوا تھا، نیل کے نشان، ہاتھ پاؤں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ارکا نے بلاج کی پیشانی چومی اور آہستہ سے دروازہ بند کرتی نکل پڑی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ارکا وہ کلاس سے فارغ ہو کر پارکنگ میں بڑھی، ایک لڑکے نے آواز دی، ارکا رک گئی۔ بلاج نہیں آیا؟ خیریت؟ علی بلاج کا کلاس فیلو تھا، حیرت سے بولا۔ اپنی زندگی میں علی نے آج تک بلاج کو کلاس مس کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے۔ ارکا نے جھوٹ بولا۔ اوہ اللہ، خیر چلو میں شام کو آؤں گا، یہ نوٹس بلاج کے ہیں، اسے دے دینا۔ علی نے نوٹس اس کے ہاتھ میں دیے اور چل دیا۔ ارکا پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ارکا ہڑبڑا کر دیکھا تو سارم اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارکا نے نفرت سے اپنی سرخ آنکھوں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری عزت ہو، میری خاندان کی عزت اور غیرت، میں اپنی عزت پر اٹھنے والی نظریں نکال دیتا ہوں، اس لیے دوبارہ کسی غیر مرد سے بات کرتی ہوئی مجھے نظر مت آنا، سارم سرد لہجے میں بولا۔ ایک جھٹکے سے ارکا نے اس سے بازو چھڑوا دیا، دکھایا دی نا اپنی اوقات اور عزت کی بات۔ تم میر سارم، تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، میرے باپ اور بھائی نے مجھے ہر طرح کی تربیت دی ہے، مجھے معلوم ہے عورت کی عزت کیا ہے، عورت کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے اور کس سے نہیں، اور تمہاری عزت پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ اس وقت جب تمہاری عزت بنائی گئی تھی تو ایک بغیرت بے حس انسان ہو، جو انسان 2 سال کی دوستی بھول جائے، اپنے دوست کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، پلٹ کر پوچھے بھی نہ وہ زندہ ہے یا خیر جو بھی ہو، ایک ظالم جاگیردار کے پوتے ہو۔ غلطی سے میں بھی پوتی، لیکن میر سارم عباس، جلدی میں تمہارے نام سے اپنا نام ہٹا دوں گی، کیونکہ جو 2 سال کے دوست کو مرتے دیکھ سکتا ہے وہ کل کی بیوی کو بھی مرتے دیکھ سکتا ہے۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں۔ ارکا بولتی آگے بڑھی لیکن پھر رک کر مڑی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، میر سارم عباس، شدید نفرت۔ ارکا نفرت سے بولتے آگے بڑھ گئی۔ سارم وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سارم، میر وجدان سارم کو
بنا نوک کیے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر ناگواری سے بولی، بدتمیزی میں نے نہیں آپ نے کی ہے دادا تھائی۔ سارم سرد لہجے میں بولا، کیا بدتمیزی کر دی، ذرا بتانا پسند کرو گے؟ میر وجدان سب سے بولے، بلاج کو اپنے کارٹ سے پٹوا کر تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ بلکہ تم نے تو ایک لفظ نہیں بولا۔ کیونکہ مجھے یاد تھا آپ ایک ظالم جگیردار ہیں۔ مجھے یاد ہے جب بچپن میں فتح نے آپ کے حکم کے درمیان بولا تھا تو جس آدمی کو مارنے سے منع کیا تھا آپ نے اسی ٹائم اسے گولیوں سے چھنی کر دیا تھا۔ فتح کو اپنے لاڈلے پوتے کو 10 دن صرف صبح کا ناشتہ دیتے رہے سزا کے طور پر۔ سارم نے نفرت سے بولا، دفعہ ہو جاؤ سارم۔ میر وجدان دھاڑے، دادا سائیں آپ کی وجہ سے چاچا سائیں حویلی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کا حصہ دے دیتے تو آج میری بیوی میرے پاس ہوتی، نہ غیروں کے گھر پہ۔ چاچا سائیں اتنی جلدی دنیا سے جاتے، لیکن کچھ شرازیوں کی بکواس اور کچھ آپ کی ضد کی وجہ سے میری بیوی آج مجھ سے نفرت کر رہی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو یاد رکھیے گا، آپ کی یہ حویلی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس حویلی کو آگ لگا کر جاؤں گا جس پر آپ کو بہت ناز ہے۔ امین سارم عباس کا وعدہ ہے، اور ہاں غلطی سے بھی آپ کے وہ ملازم میرے دوست کے آس پاس نظر نہیں آنے چاہیے۔ سارم سرد لہجے میں وارن کرتا نکل گیا۔ پیچھے میر وجدان مٹھیاں بھیج لیں، ارکا کہاں ہے؟ بلاج نے یہ سوال تیسری دفعہ کیا تھا۔ بھائی وہ کیا ہنا، وہ کیا لگا رکھی ہے؟ بلاج سخت لہجے میں بولا، بھائی وہ باہر لانچ میں ہے، ادھر کیوں نہیں آئی؟ بھائی وہ بول رہی ہے سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ شرمندہ ہے۔ ارکا ادھر آؤ فوراً۔ ہنا کے بولنے پر بلاج اونچی آواز میں بولا تو ارکا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ بلاج نے ارکا کو دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہنا تم جاؤ، مجھے ارکا سے بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ بلاج ہنا سے بولتا ارکا سے بولا۔ ہنا سرد ہلاتی باہر نکل گئی۔ ارکا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے گڑیا، اداس کیوں ہو؟ بلاج اس کے منہ پر آئے بال پیچھے کرتا ہوا بولا، سوری بھائی۔ کیوں؟ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ہوا۔ اوہ، میں نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا، اور میں آپ کی سکی بہن نہیں ہوں۔ یہ بولتے ہوئے وہ رو پڑی تو تکلیف ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھا، رشتہ اگر صرف خون کا ہوتا تو آج سب کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے، کیونکہ روش خون کے رشتے اکثر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن احساس کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ بلاج اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، منہ بولے رشتے خون کے رشتوں سے کبھی کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سگے ماموں اس سے پیار نہیں کرتے لیکن منہ بولے سگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کبھی کسی کے چاچا تایا اس سے محبت نہیں کرتے لیکن منہ بولے چاچے تائے سگے چاچو سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزرتی ہے لوگوں کی، ورنہ احساس کمتری میں آدھے سے زیادہ لوگ پاگل ہو چکے ہوتے۔ بڑے ہی پیار سے بلاج نے اسے سمجھایا، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، خون کے نہیں۔ اگین سوری بھائی، آپ میرے بہت اچھے بھائی ہیں، تم میری بہن ہو، میری بہن تھی اور میری بہن ہی رہو گی۔ بلاج نے اس کی پیشانی چومتے کہا تو ارکا دل سے مسکرائی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر بلاج پرسکون ہو کر مسکرا دیا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ارکا بولی تو فتح چونکا۔ وہ یکدم بولی تو فتح چونکا۔ آپ بلاج بھائی کے گھر کے باہر دھرنا دے دیں، آج کل یہی ہو رہا ہے، جہاں کام نہ ہو ادھر دھرنا دے کر دیکھا جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے۔ آپ بلاج بھائی کے گھر کے باہر دھرنا دے دیں۔ روشنی نے حل بتایا، پوچھا ہے تم سے؟ فتح بیزاری سے بولا، بتایا میں نے آپ کو؟ ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا تو کسے بتا رہی تھی؟ آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی اس مسئلے کا حل پوچھے تو بتا دو۔ روشنی کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو ایسا ممکن نہیں، تم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ روشنی فتح علی فتح بولتا حویلی سے نکل گیا، سب میری صلاحیتوں سے جلتے ہیں۔ روشنی فتح کے پشت دیکھتی بڑبڑائی، جب تک کھڑی رہی جب تک فتح کی گاڑی حویلی کے دروازے سے نکل نہیں گئی۔ وہ شاید کسی کام سے گیا تھا۔ میری ایک شرط ہے، تم پوری کرتے ہو تو میں ارکا سے شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میر سارم عباس۔ بلاج کے لہجے میں اجنبی سرد پن تھا۔ کیسی شرط؟ سارم نے سنجیدگی سے بولا، کیسے ہو؟ وہ شرمندہ سا بولا، زندہ ہوں۔ خیر، فالتو باتوں کے لیے تمہیں اپنے گھر نہیں بلایا۔ بلاج نے خالی سا جواب دیا۔ سارم نے لب بھینچے، میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں قبول ہے تو شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ بلاج بولا، بولو کیا شرط ہے؟ حویلی چھوڑ دو، چھوڑ دی۔ عیش و عشرت چھوڑ دو، چھوڑ دی۔ شہر میں گھر لے لو، الحمدللہ پہلے ہی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ دو۔ بلاج کو اس کی بات پر کافی دیر سارم خاموش ہوا اور پھر سنجیدگی سے بولا،
نہ ماں باپ نہیں چھوڑوں گا نہ ارکا کو۔ گڈ جمعے کو نکاح آ جانا اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ۔ بلاج بولتا اٹھا۔ سارم حیران پریشان بلاج کو دیکھتا۔ لیکن ابھی تم نے، اگر تم ماں باپ کو چھوڑ دیتے تو یقیناً کچھ دن بعد ارکا کو بھی چھوڑ سکتے تھے۔ بلاج نے بہت گہری بات کی۔ سارم کا کندھا تھپ تھپایا۔ بلاج میں منصور مہمان کو چائے پلانے بلا کر بھیجنا۔ بلاج سارم کی بات کاٹ کر بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہمان کہنے پر اجنبیت پر سارم ڈوب سا گیا۔ بے شک بلاج کیسے اتنی جلدی اسے بھول سکتا تھا۔ تم صحیح طرح سے ٹھیک ہو جاؤ تو میں سیدھا کرتا ہوں، دل میں عہد کرتا۔ ہلکا سا مسکرایا سارم باہر نکل گیا۔ ارکا گڑیا فری ہو آپ؟ بلاج اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ جی بھائی بولیں۔ ارکا اپنا سامان کتابیں وغیرہ سائڈ کرتی ہوئی بولی۔ گڑیا اگر میں آپ سے کچھ مانگوں گا تو آپ دو گی؟ اپنی جان بھی آپ حکم کریں۔ سارم سے شادی کر لو۔ لیکن بھائی پلیز گڑیا میرے لیے۔ لہجے میں امید تھی۔ ارکا انکار نہیں کر سکی۔ صرف آپ کے لیے، ورنہ ارکا جہاں امیر سارم سے بہت نفرت کرتی ہے۔ ارکا کی بات پر بلاج نے گہری سانس لی۔ وہ سارم کا سردرد تھا، بلاج کو صرف اپنا فرض تھا، باقی کا کام سارم کا تھا۔ ایک اور بات گڑیا بولے بھائی، کل میرے ساتھ آفس چلنا ہے ملنے۔ کس سے ملنے؟ فتح سے۔ وہ اپنے بھائی سے نہیں بول سکا، اس لیے فتح کا نام لیا۔ اب بھی یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ فتح کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن وہ خود بھی ساری زندگی ارکا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ فتح کی بھی اور اس کی بھی بہن تھی، بہن ہے اور بہن ہی رہے گی۔ اوکے بھائی۔ فریج میں تمہارا فیورٹ چاکلیٹ کیک رکھا ہے۔ بلاج مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ باہر گئے تھے؟ ارکا غصے سے بولی۔ ارے وہ تو میں نے اپنی گڑیا کے لیے عرب سے منگوایا ہے۔ یہ سن کر ارکا مسکرائی۔ کتنا مزے کا ہے یہ سارم کی شادی میں۔ روشنی نے جب سے سنا تھا وہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ تم بول رہی ہو بلاج نے سارم کو تھوڑی دیر پہلے کال کر کے بتایا ہے۔ ارکا بس سادگی سے نکاح چاہتی ہے۔ فتح سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ تو کیا ہم ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے کچھ وقت کے بعد؟ روشنی کی بات پر فتح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش سگریٹ سلگاتا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا سائیں؟ میرا دل بہت تھا جب میری بہن ملے گی دھوم دھام سے ارکا سے شادی کروں گا، لیکن قسمت دیکھو میں اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ خود میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے انتظار تھا وہ مجھے بھائی پکارے گی۔ فتح کے لہجے میں خواہش تھی، ایک کسک تھی۔ نا امید مت ہوں سائیں، وقت ایک سا نہیں رہتا، کیا پتہ کل وہ خود آ جائے، آپ کو بھائی کہہ کر پکارے۔ روشنی کے سمجھانے پر لیکن کہتے ہیں نا کسی وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جھوٹے خواب مت دکھاؤ روشنی، خواب دیکھیں گے تو پورے ہوں گے۔ تمہاری باتیں۔ فتح تلخی سے مسکرایا۔ روشنی نے دل سے دعا کی، کاش ارکا نکاح سے پہلے فتح کو بھائی کہہ دے، اس کے سائے میں رخصت ہو۔ وہ فائل میں مصروف تھا۔ کال رنگ ٹیون سے چونکا اور پھر ریسیو کی۔ بولو راشد۔ فائل دیکھتا ہوا بولا، سر کوئی لڑکا لڑکی آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا بھیج دوں آپ کے آفس میں؟ راشد کے بولنے پر رک کر فتح نے سوچا، آخر کون آ سکتا ہے، آج کوئی میٹنگ بھی نہیں تھی۔ سر بتائیں بھیج دو۔ اوکے سر۔ فون رکھتے فتح نے دوبارہ فائل پر متوجہ ہو گیا۔ اس کے آفس کا دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ فتح نے سر اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ ارکا شوق سے لب کپکپائے، وہ وہی تھی جسے کل سے اس نے یاد کیا تھا۔ فتح چیئر سے اٹھا اور کھڑا ہوا۔ بھائی، ارکا ہکلاتے ہوئے بولی۔ فتح کو تو بھائی سن کر زندگی مل گئی تھی۔ من کی مراد کیسے پوری ہوتی ہے، اس وقت کوئی فتح سے پوچھے۔ فتح کے صبر کا پھل مل گیا تھا، وہ بھاگ کر آیا، ارکا کو خود میں بھینچ لیا۔ میری جان ایک بار پھر کہو۔ فتح اس کا منہ ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا، بھیا۔ ارکا کو خود سکون ملتا ہوا محسوس ہوا۔ بھیا کی گڑیا پرنسس، زندگی سانس لو۔ وہ پیشانی چومتا ہوا بولا، ادھر بیٹھو۔ فتح نے اسے چیئر پر بٹھایا اور ساتھ دوسری چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ فتح کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، میں نے اب سے بدتمیزی کی تھی، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ ارکا شرمندہ ہوئی، غلطی کسی کی بھی نہیں تھی، وقت کل تھا۔ فتح نرمی سے بولا، آج فتح کے لیے عید جیسا دن ہو گیا تھا، چاند اس کے سامنے موجود تھا، لیکن بھیا میں بلاج کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ارکا نے صاف لفظوں میں کہا، میں نے کب کہا؟ وہ تمہارا بھائی ہے جس نے بچپن سے تمہاری حفاظت کی ہے، بس کچھ حق مجھے بھی دے دینا۔ یوں سمجھو امریکہ پڑھائی کے لیے گیا تھا، اب بڑا بھائی واپس آ گیا ہے۔ فتح ہنس کر بولا۔ ارکا بھی ہنس دی۔ بلاج نے صحیح کہا تھا، فتح نرم دل کا انسان تھا۔ بڑے بھائی اپنا بڑا سا منہ لے کر واپس آئیں
کچھ چاکلیٹس وغیرہ ہی لے آتے۔ بلاج اندر داخل ہوتا ہوا بولا، تمیز سے برخوردار بڑے بھائی سے بدتمیزی پر زبان قلم بھی ہو سکتی ہے۔ فتح رعبدار لہجے میں بولا، بڑے بھائی ذرا اوقات میں رہو ورنہ چھوٹے بھائی کو سپر مین بننے میں وقت نہیں لگے گا۔ بلاج بھی مذاق سے بولا، کیسے ہو؟ فتح گلے ملتا بولا، اللہ کا کرم ہے، شکریہ، تم دل کے بڑے آدمی ہو۔ فتح شکریہ بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اول بات آدمی نہیں لڑکا، دوم اگر ایک بہن کے ساتھ ایک بھائی پلیز اور ایک بہن فری، تیسری بات جتنی تیری بہن ہے ہمیشہ میری اتنی رہے گی۔ بلاج نے تفصیل بتائی، مجھے منظور ہے، نہ ہوتا تب بھی ہمارا کچھ نہیں جاتا، اتنا کیسے بول لیتے ہو؟ بس اپنی بھابھی پر چلے گئے۔ واقعی فتح نے زور و شور سے حامی بھری، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، کل گھر نکاح سے پہلے۔ بلاج بولا، بالکل ضرور، رات تک آتا ہوں۔ چلو چلتے ہیں، اب ہنا کو پک کرنا ہے۔ بلاج بولا اور ارکا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ رکو یار، چائے تو پیتے جاؤ، چائے پر نہیں چھوڑیں گے بڑے بھائی، رات کا پورا ڈنر تم ہمیں باہر کرواؤ گے، اوکے بائے۔ بلاج بولتا ارکا کو لیتا چل دیا۔ شکر ہے خدا کا۔ فتح نے پرسکون سانس خارج کی اور اپنا کام جلدی ختم کرنے لگا۔ روشنی تم چل رہی ہو کہ نہیں؟ فتح گیراج میں کھڑا تھا، سائیں سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے آپ جا رہے ہیں ادھر؟ تحریم اکیلی مامی کے ساتھ کام کرے گی، سارم سائیں کی طرف سے آؤں گی، آپ ارکا کی طرف سے سمجھیں۔ روشنی بے بسی سے بولی، اوکے کوئی بات نہیں، خدا حافظ۔ فتح بولا اس سے کچھ باتیں کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکلتا چلا گیا۔ وہ ریڈ شرارے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، دوسری طرف سارم صاحب کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر سارم کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سب سے الگ بنا رہی تھی، خوشی چہرے سے چھلک رہی تھی۔ نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ہنا بلاج ایک طرف، فتح روشنی ایک طرف ارکا کے ساتھ کھڑے تھے۔ نکاح کے وقت ارکا کی رضامندی کے بعد سارم کی طرف سب بڑھ گئے۔ سارم کی رضامندی کے بعد جو جال بیچ میں رکھا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ ہنا تحریر نے اسے سارم کے برابر بٹھایا۔ نکاح گھر میں ہی ہوا تھا، گنے چنے لوگ تھے، کھانا کھول دیا گیا۔ ارکا کو ہنا اس کے کمرے میں لے گئی۔ آپ نے پہلے نکاح کا بولا، اب رخصتی؟ ارکا غصے سے بولی۔ ارکا یار، جب نکاح ہو گیا ہے تو کیا مسئلہ؟ بلاج بولا، میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ ہاں تو سارم بھی یوں ہی جائے گا تو تم اس کے ساتھ آ جانا۔ بلاج نے حل بتایا، اگر اس نے منع کیا تو نہیں کرے گا میرا وعدہ، میری ایک شرط ہے۔ بولو، سب منظور ہے؟ پہلے سن تو لو بھائی، بولو، وقت نہیں ہے، سب باہر موجود ہیں رخصتی کے انتظار میں، تحریم سے شادی کریں گے آپ۔ وٹ پاگل ہو ارکا؟ بلاج کرایا، مجھ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، سب دیکھتی ہوں، آپ کی نظروں میں مسلسل تحریم پر ہیں، اور وہ ہے بھی کتنی اچھی۔ ایسا ممکن نہیں، کیوں؟ وہ اپنے بھائی کی طرح ہوگی، ممکن تو نہیں ایسا ہو، ایسا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے دونوں کی تربیت ایک جیسی ہو، نہیں تو تحریم کی تربیت تائی سائیں نے کی ہے، جبکہ سارم 10 سال کی عمر سے ہاسٹل میں رہا ہے، تو فرق تو ہوگا نا، خون تو ایک ہی ہے نا؟ ایسا نہیں، میں ایسی ہی ہوں، خون تو ایک ہی ہے نا ارکا؟ بلاج بلبلا اٹھا، کیونکہ ہر بار اسے یاد آ جاتا وہ اس کی سکی بہن نہیں ہے۔ جلدی بتائیں۔ اوکے منظور ہے، لیکن پہلے میں ہنا کی شادی کروں گا، پھر سوچوں گا۔ اوکے، بلاج نے نرمی سے کہا تو ارکا نے خوشی کا نعرہ لگایا، آؤ چلیں۔ بلاج نے اس کا گھونگھٹ نکالا، اپنے ساتھ لے کر چلا باہر آیا۔ ہنا اس کے گلے لگ گئی، بلاج کے گلے لگ کر وہ بے تحاشا روئی۔ ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی، فتح نے اس سے گلے لگایا، روشنی اور تحریر نے اس کا اشارہ پکڑا، گاڑی تک لائے۔ پیچھے بلاج قرآن کا سایہ کرتے کرتے چل رہا تھا، اس کے ساتھ سارم فتح موجود تھے۔ ارکا کو روشنی نے گاڑی میں بٹھایا اور مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ فتح بلاج سے کچھ بات کر رہا تھا، اس کا شرارہ تھوڑا سا باہر تھا۔ سارم نے اندر کیا، جو کہ ارکا نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بھابھی تو سارم سائیں کو آنکھوں سے قتل کرنے کے چکر میں ہے، زرون شرارت سے بولا، لیکن سارم کی گھوڑی سے فوراً کھسکا۔ رسموں کے بعد ارکا کو سارم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سارم اندر داخل ہوا تو ارکا کو ڈریسنگ کے سامنے جویلری اتارتا دیکھا، کچھ بولنے لگا۔ ارکا آ کر بولی، بالکنی میں کوئی ہے؟ ارکا کی بات پر سارم ناسمجھی سے بالکنی کو دیکھا، نہیں، کیوں؟ مجھے ذرا دکھائیں۔ ارکا کے نرمی سے بولنے پر سارم سر ہلاتا بالکنی میں داخل ہوا۔ اچھی خاصی بالکنی بڑی تھی، پیچھے سے ٹک کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو بالکنی کا دروازہ بند۔ سارم آگے بڑھا دروازے کھولنے کے لیے تو دروازہ بند تھا۔ ارکا، دروازہ کھولو، شاید غلطی سے بند ہو گیا۔ سارم
لوگ گھماتے ہوئے بولا، غلطی سے نہیں ہو گیا، میں نے کیا ہے۔ ارکا کی بات پر سارم کے چھکے چھوٹ گئے۔ لیکن کیوں؟ یہ میرے بھائی کو مارنے کی سزا ہے، پوری رات بالکنی میں رہیں گے۔ ارکا کی بات پر سارم کو پسینہ آنے لگا۔ ارکا بیبی پلیز، یہ اچھی بات نہیں ہے، سارم دانت پیس کر بولا۔ اب آپ بتائیں گے کیا اچھا ہے برا ہے؟ ارکا کی طنز پر طنزیہ لہجہ سارم کے کان میں پڑا۔ ارکا یار، سارم دروازے کو لات مارتا آہستہ آواز میں گرایا۔ خاموش ہو جائیں سائیں سرکار، اگرچہ بالکنی میں لگائیں اپنی عوام، مچھر چونٹی چھپکلیوں کو بلا کر ان کے فیصلے کریں، میں چلی سونے۔ ارکا مشورہ دیتی آرام سے بیڈ پر لے گئی، چابی اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اور ہاں، بستر چادر صرف اس لیے دی ہے کیونکہ کسی دور میں آپ میرے بھائی کے دوست تھے، احسان مانیے میرا، گڈ نائٹ سویٹ ڈریم۔ ارکا بولتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارم نے بے بسی سے دروازہ کھولا، موبائل بھی وہ اندر بھول گیا تھا۔ اس کی بالکنی پچھلی سائڈ پر تھی جس کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب سارم دولہے کو رات بالکنی میں گزارنی تھی، بقول ارکا کے اپنا جرگہ ادھر لگانا تھا مچھر اور چینٹیوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رات تھکن کی وجہ سے پتہ نہیں چلا وہ اٹھی اور فریش ہو کر بالکنی کی طرف آئی۔ ہلکی سی آواز سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ارکا جو یکدم یاد آیا، فوراً بھاگی، لاک کھولا۔ ادھر سارم جو آہستہ آواز میں کھٹکا کر رہا تھا۔ دروازہ کھولنے پر یکدم روم میں آ گرا۔ اوف امی، کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کے سزا کے طور مجھے اس طرح مل رہی ہے؟ سارم تقریباً رونے والا ہو گیا تھا، بے بسی سے بولا، کون سا نہیں گناہ کیا؟ ارکا ڈریسنگ کے سامنے بال بناتی ہوئی بولی۔ صبح صبح دماغ خراب مت کرو، سارم سرخ آنکھوں سے بولا۔ نیند سے ایک پل بھی نہیں آئی، قسمت سے آنکھوں لگی تھی وہ مچھر مکھیوں اپنے مسئلے لے کر آ جاتی۔ اتنے فیصلے کیے رات سائیں جی؟ ارکا ہنس کر بولی، زیادہ زبان نہیں چل رہی، شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہو۔ سارم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، زبان ہے تو چلے گی نا، یہ ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہی ہو؟ مانا غلطی تھی میری، لیکن ہر وقت ہر بات کا نہیں ہوتا، مجھے یاد مت دلائیں وہ دن اور نفرتیں ہونے لگتی ہیں آپ سے، آپ کے گھر والوں سے۔ ارکا غرائی۔ ارکا پلیز دیکھو، اب شادی ہو گئی ہے نا، بلاش نے خود شادی کروائی ہے، پلیز نیچے کوئی ایسی بات مت کرنا، میرے بابا بہت بے چین ہیں تم سے ملنے کو، کل بھی ہمت نہیں کر پائے۔ سارم نرمی سے بولا، ایک شرط پر بھول سکتی ہوں؟ ارکا کچھ سوچتے ہوئے بولی، ایک تو تم بہن بھائی شرطیں بہت لگاتے ہو، بولو آپ۔ تحریم کی شادی بلاش سے کروائیں گے، دماغ جگہ پر ہے؟ کیا بول رہی ہو؟ سارم کا شرط سنتے ہی دماغ گھوم گیا، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ جیسے انسان سے بھائی میری شادی کروا سکتے ہیں تو بلاش بھائی اتنے اچھے ہیں، مجھ جیسے سے کیا مراد؟ سارم غصے سے گرایا، اکڑو، بدتمیز، خودغرض مطلبی۔ 2 سیکنڈ میں ارکا نے اس کی شخصیت بتا دی۔ اوکے اوکے، ریلیکس۔ سارم اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا ہوا بولا، منظور ہے مجھے تمہاری شرط؟ سارم کچھ منٹ بعد بولا، انکل آنٹی اور دادا سائی سے بات کریں گے، میں سب ہینڈل کر لوں گا، تحریم کو بھی مجھ سے امید ہے وہ میری خوشی پر خوش ہوگی۔ سارم نے سوچا، دادا سائی اپنے کسی خاندان میں تحریم کی شادی نہ کر دے، خاندان میں تحریم کے لائق کوئی لڑکا نہیں تھا، بلاش کو وہ خود جانتا تھا، ہر چیز بیسٹ تھا۔ یہ بات اچھی ہے، تم نے ہی سب کرنا ہے، پہلے تم یہ سوچ لو، تم مجھے آپ کہو گی یا تم؟ سارم چڑھ کر بولا، میری مرضی، کچھ بھی بولوں۔ ابھی دونوں کی بحث چل رہی تھی، ناشتے کے لیے بلواوا آ گیا۔ کیسی ہے میری شہزادی؟ بلاج، ہنا، فتح ملے، تینوں ناشتہ لے کر آئے تھے۔ فتح رات بلاج کے گھر پر تھا، آج ناشتہ لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہن کو چھوڑ کر بہنوئی کی خیریت پوچھو تو زیادہ بہتر ہے۔ سارم رات کا یاد کر کے بولا، جیتے جاگتے دکھ رہے ہو، بس کافی ہے۔ بلاج مختصر سا جواب دیتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، سارم کے ولیمے پر روشنی اور فتح کی رخصتی کر دوں، میر وجدان روبدار آواز میں بولے۔ سب کو ان کا فیصلہ اچھا لگا۔ چلو، زندگی میں دادا سائی نے پہلا فیصلہ اچھا کیا۔ فتح روشنی کو دیکھا، فتح دیکھ روشنی کو رہا تھا اور سارم سے بولا تو وہ مسکرا دیا، لڑکی شرما رہی ہے۔ ہنا نے روشنی کو شرماتے دیکھا تو اسے چھیڑنے لگی، یار ایک بات بتاؤ، وہ عارب اور زرون کے پاس آیا، اس وقت زرون باہر گیا اور عارب گھر پر تھا۔ کیا؟ عارب بولا، ہاں بتاؤ، مجھے نا بلاج کی بہن بہت پسند ہے، وہ شرماتا ہوا بولا۔ ایک سیکنڈ، عارب کی گردن سارم کے ہاتھ میں تھی، سالے میرے سامنے میری بیوی کے بارے میں پسندیدگی بتا رہا ہے؟ سارم غرایا۔
او بلاج کی ایک بہن تھوڑی ہے، میں ہنا کی بات کر رہا ہوں، عارب ہڑبڑا کر بولا۔ پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا ارکا کی بات کر رہی ہو۔ سارم پیچھے ہوا۔ مجھے شہید نہیں ہونا ابھی، عارب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ بلاج کو معلوم ہے نہیں، میں ارکا بھابھی سے بات کروں گا، وہ میری جیسے، تم ارکا بھابھی سے بات کرو، میری وہ جیسے بہت سنتی ہے۔ سارم بڑبڑایا۔ کرو گے نا بات؟ ہاں ہاں بھائی، آپ مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، یاد ہے؟ ارکا آج ادھر آئی تھی رات، سارم نے عارب کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہوئی۔ عارب کو ہنا پسند ہے؟ ہاں گڑیا یاد ہے۔ بلاج چونک کر بولا۔ تو بھائی فتح بھائی کی مہندی والے دن آپ کا اور تحریم کا نکاح رکھ لیتے ہیں۔ سارم سے بھی نے بات کر لی ہے، وہ گھر والوں سے بات کر لیں گے۔ ارکا اتنی جلدی؟ میں نے بولا تھا تحریم ہنا کی شادی پہلے کروں گا اور پھر پڑھائی کے بعد اپنی شادی۔ عارب کو جانتے ہیں، میرا ہی وہ دوست ہے، بلاج نے طنزیہ لہجے میں جتا کر بولا۔ عارب کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ارکا اگنور کرتی ہوئی بولی۔ اچھا ہے۔ واقعی عارب اسے بھی پسند آیا تھا۔ دونوں بھائی سلجھے ہوئے تھے، شریف لڑکے تھے۔ عارب نے سارم سے ہنا کے لیے بات کی تھی۔ ارکا کی بات پر وہ بری طرح چونکا۔ مجھے کیوں نہیں کہا؟ کچھ دیر بعد بلاج بولا۔ ارے بھائی وہ خود بولے گا، اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرا دو۔ ارکا جھنجھلا کر بولی۔ تو بتا دیں، ہنا سے پوچھ لیں، پھر آپ کا اور ہنا کا نکاح ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ارکا امید سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ بلاج اس کی امید بھری نظروں کو دیکھتا بولا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ بلاج مسکرا دیا۔ ساری بات ہو چکی تھی۔ میر وجدان نے تھوڑی بہت بات چیت بنائی، لیکن پوتے کی ضد کو دیکھ کر مان گئے۔ عباس صاحب کو وہ پہلے ہی اچھا لگتا تھا، مسز عباس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عارب کو جب معلوم ہوا تو نکاح ہو گیا، اس کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زارون عارب دونوں مل کر گھر میں بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ روشنی اور تحریم ہنا کی ساری تیاریاں ارکا نے اکیلے ہی کی۔ فتح، بلاج، عارب، سارم زارون کو لے کر 2 دن تک دن بھر شاپنگ کی اور آخر کار نکاح کا روز آ گیا۔ دونوں کا نکاح ہوا، ساتھ بٹھا دیا گیا، پھر ساتھ ہی مہندی ہوئی۔ چلے جلدی، تینوں نے اپنی اپنی جیب ہلکی کریں۔ ارکا نے کمر پر ہاتھ رکھتی بولی۔ تو آج وہ زیادہ خوش تھی۔ وہ کیا سب ہی خوش تھے۔ یہ رسم سالی کرتی ہے، بہن نہیں، بلاج کھل کر بولا۔ تحریم کی بھی سالی ہوں اور نند بھی، اور بھابھی بھی، سارم نے ٹوکا لگایا۔ جی بالکل، اور ایک سالی تو خود دلہن ہے، اس لیے تینوں سے نیک لوں گی۔ ارکا گردن اکڑا کر بولی۔ جلدی کرو، کتنا انتظار کرو گے میری بیوی کو؟ جلدی کرو، کتنا انتظار کرواؤ گے میری بیوی کو؟ سارم کے بولنے پر تینوں نے اسے گھورا۔ بھابھی آدھے آدھے، زارون ارکا سے بولا۔ تو فکر نہ کر، ہم مل کر ڈنر باہر کریں گے۔ ارکا ہنس کر بولی۔ تینوں نے اپنی جیبیں خالی کی۔ تحریم اور ہنا کی رخصتی پڑھائی کے بعد طے تھی۔ روشنی کی کل تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، فتح نے اسے برائڈل ڈریس میں دیکھ کر کہا۔ اس نے ہر مقام پر اس کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی تھی۔ وہ تو میں ہوں۔ روشنی بنا دلہن بنے کا خیال کرتی گردن اکڑا کر بولی۔ زیادہ خوش مت ہو، سارا میک اپ کا کمال ہے۔ فتح ہنس کر بولا تو روشنی جل گئی۔ اب بات مت کریے گا۔ اچھا سوری، مذاق، منہ دکھائی، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، کافی نہیں تھینکس۔ روشنی فتح علی بننے کے لیے۔ فتح اسے ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا تو روشنی مسکرا دی۔ اب تو خوش ہونا۔ سارم اسے دیکھ کر بولا۔ بہت تھینک یو سارم۔ ارکا مسکرا کر بولی۔ اپنے دونوں بھائیوں کو خوش دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ ارکا، سارم، عباس۔ سارم نے بولتے ہوئے اسے گلے میں ڈائمنڈ لاکٹ پہنایا۔ بہت خوبصورت ہے۔ ارکا مسکرائی تو سارم بھی پرسکون سا مسکرا دیا۔ زندگی تو اسی کا نام ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی محبت۔ ساری بات احساس کی سے شروع ہو کر احساس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ناول ختم ہوا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔